कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है कहानी के पीछे कहानी। बहुत दिलचस्प ये प्रोग्राम हुआ करता है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दिलचस्प वाक़यात होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब वो वाक़या सुन रहे होते हैं तो जहन किसी और तरफ चला जाता है, मगर उसके पीछे बात कुछ और निकलती है। इस प्रोग्राम को करने का एक मकसद ये भी है कि इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि बाज़ औक़ात जो हम देख रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, हमारे सामने हमें लग रहा होता है कि इसका नतीजा ये है, और हम बाज़ औक़ात उसकी बिना पर कोई फ़ैसला कर बैठते हैं, कोई डिसीशन ले लेते हैं, किसी के बारे में कोई गुमान कायम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बात पीछे कुछ और निकलती है। बाज़ औक़ात इसकी बिना पर हम बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इसकी वजह से हम नुकसान का शिकार हो जाते हैं। किसी के साथ बंदा रिश्ता करने में जल्दी कर लेता है, कारोबार करने में जल्दी कर लेता है, और बाज़ औक़ात इसकी वजह से वो नुकसान उठाता है। तो अपनी ज़िंदगी के भी कुछ तजुर्बात इस्लामी भाई यहाँ शेयर करते हैं। किताबों में जो वाक़यात आए, कुरानी वाक़यात, हदीसों के वाक़यात भी डिस्कस होते हैं। आज जो वाक़या हम स्टार्ट में सुनना चाहेंगे नाज़रीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का एक शानदार वाक़या है, और वो सूरह कहफ में बड़ी तफसील के साथ रब अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाया है। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान ये वाक़या हुआ था। ये मुलाकात बड़ी अजीबो गरीब मुलाकात है, बड़ी तारीख़ी मुलाकात है, और उस मुलाकात को मैं अगर ये कहूँ कि हर स्टेप ही कहानी के पीछे कुछ और कहानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ और समझते रहे, मगर मामला कुछ और था, और कुरान ने बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े को बयान फरमाया। मामला कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ज़ुल्म से, उनकी उस तमाम लोगों से नजात मिली, कुछ सुकून नसीब हुआ। तो फिर रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में कुछ कलाम, क्योंकि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम का सिलसिला रहा करता था। आपने रब अज़्ज़ा वजल से सवाल किया कि मौला, तेरे नज़दीक मुझसे ज़्यादा भी कोई इल्म वाला है? तो इरशाद हुआ कि हाँ, ख़िज़र हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फरमाया कि उनसे मुलाकात, जो जगह बताई गई है, जो निशानी बताई गई कि अपने साथ एक मछली लेकर आपने सफ़र करना है, और जहाँ जाकर वो मछली जो है वो गुम हो जाए आपसे, तो वहीं पर हज़रत ख़िज़र से मुलाकात होगी। और फिर ये मजमउल बहरैन का सफ़र शुरू होता है, समंदर के मिलने की जगह का ये सफ़र शुरू होता है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम ख़ास हज़रत यूशा बिन नून को अपने साथ लिया, एक टोकरी में मछली रखी गई, और सफ़र शुरू हो गया। एक मकाम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया। आराम करने के बाद जब बेदार हुए तो फिर आगे गए, और जब दोपहर का वक्त हुआ और आपको खाने की हाजत पेश हुई, तो आपने यूशा बिन नून से कहा कि वो मछली कहाँ है? तो कहा, हुज़ूर मैं बताना भूल गया, एक जब आप आराम कर रहे थे तो वहाँ मछली जो है वो टोकरी से बाहर निकलती है और समुंदर के अंदर चली जाती है, और समुंदर में वो जहाँ जाती है वहाँ बाकायदा समंदर में एक बड़ा सा सुराख भी, एक सुरंग नुमा भी कैफियत तारी हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो वो जगह थी जहाँ मैंने जाना था। बहरहाल फिर कदमों के निशान को तलाश करते हुए हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुँचते हैं, और वहाँ फिर एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। नाज़रीन, फिर एक खूबसूरत और अमेजिंग सफ़र शुरू हो जाता है, और वो बुज़ुर्ग जो थे वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र को सलाम किया। हज़रत ख़िज़र कहते हैं, क्या इस ज़मीन पर भी कोई सलाम करने वाले लोग मौजूद हैं? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ़ पेश किया तो उन्होंने कहा कि तुम बनी इसराइल वाले मूसा हो? आपने कहा, जी मैं वही हूँ। और उसके बाद फिर मुलाकात और गुफ्तगू का जो सिलसिला आगे बढ़ता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। इस वाक़े को भी हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसके तहत जो मदनी फूल हैं, मुफ़स्सिरीन ने कुरान में इस वाक़े के बारे में बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। एक एक वाक़या, इस यानी परत परत ये वाक़या है, यानी ऐसा नहीं कि इसमें एक ही इंसिडेंट ऐसा था जिसके पीछे कोई कहानी थी। तीन बातें तो ऐसी हैं जिन तीनों इंसिडेंट के पीछे कुछ और ही था, जो बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला। और आज भी जब कुरान पढ़ने वाला कारी तिलावत करता है, तर्जमा पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का कैसा नज़ारा है इस वाक़े में। और इतना कुछ सीखने को मिलता है कि किसी के बारे में नतीजा निकाल लेना, किसी के बारे में अपना कंसेप्शन, अपना परसेप्शन बना लेना कि ये बंदा ऐसा है या इसने ये किया है तो ये गलत किया है, ये सब कुछ हमें सिखाता है ये वाक़या। इस
واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جیسا میں نے کہا آج ہمارا منچ بھی ماشاءاللہ بڑا ہرا بھرا ہے. مدنی چینل کے شاندار مبلغین میری دائیں بائیں دونوں طرف موجود ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ کو کیا کچھ سننے کو ملے گا اور کتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو ملیں گے. تو ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہیے گا. ایک اچھی بات یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اپنے سوشل میڈیا پیجز پر شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو نیکی کی دعوت کی نیت سے کسی ایک دوست، کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک جاننے والے کو بھی میسج یا کال کر سکتے ہیں کہ مدنی چینل آن کیجئے. انٹرسٹنگ اور انشاءاللہ انفارمیٹیو پروگرام جاری ہے. اب کیا ہوا ناظرین، جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ کریم نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا. اور پھر آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ علم اسرار میں جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں میں اس سے کچھ سیکھوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے جو معمولات ہیں، میرے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ کر آپ شاید صبر نہیں کر پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور میں انشاءاللہ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اور میں بالکل صبر کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کنڈیشن لگائی کہ آپ میرے معاملات میں مجھ سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کریں گے. بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر حضرت خضر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. اب ایک سمندر کا علاقہ تھا، کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی تھی اور کشتی والے نے آپ کو بٹھا بھی لیا اور کوئی کرایہ بھی نہیں مانگا، یعنی اس تکریم میں، اس عزت میں بڑے ریسپیکٹفل انداز میں کشتی میں بٹھا دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کمال یہ کیا کہ جس کشتی والے نے بغیر کرائے کے عزت کے ساتھ بٹھایا تھا اسی کشتی میں سے ایک تختہ اکھاڑا، اپنی پہلے کلاڑی نکالی اور اس کشتی کو ڈیفیکٹو ایک طرح سے کر دیا، اس کا تختہ ہی اکھاڑ دیا اور سمندر میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ہم جس کشتی میں بیٹھے ہیں اس بندے نے ہمیں بڑے ریسپیکٹفل انداز میں بٹھایا ہے، کوئی کرایہ نہیں مانگا اور آپ نے اس کا تختہ ہی اکھاڑ دیا. اب قرآن میں جو سورہ کہف پڑھنے والے تو یہ آیت جب میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا. تو قرآن فرماتا ہے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک کہ تم نے بری بات کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر کلام کیا، ایک کوسچن کریٹ کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ تو کشتی ڈوب جائے گی، سواروں کو تکلیف ہو جائے گی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. بہرحال جب تھوڑا آگے گئے تو اب ایک کنارے پہ پہنچے تو ایک نابالغ بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس نابالغ بچے کا گلا دبایا اور زمین پر پٹک کر بچے کو قتل کر ڈالا. اور جب یہ ہوش ربا خونی منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اب بالکل آپ تعبیر نہیں لا سکے نا، آپ سے صبر ہی نہ ہوا اور آپ نے اب ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہا. قرآن میں وہ بھی الفاظ موجود ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں پھر آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، ایک بار پھر مجھے موقع دیجیے. بہرحال اب آگے گئے. اب ایک گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں سے کھانا وغیرہ کے لیے ریکویسٹ کی گئی تو کسی نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کوئی رسپیکٹ نہیں دی، کوئی آؤ بھگت نہیں کی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم کے ذریعے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی گاؤں والے کے رویے سے پریشان تھے کہ کسی نے کوئی ہمیں کھانا بھی نہیں پیش کیا، کوئی مہمان نوازی نہیں کی اور ہم نے ان کا کام ویسے ہی کر دیا، دیوار ان کی کھڑی کر دی. تو اب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی آپ کوئی تو صلہ ان سے لیتے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھلا بھی نہیں کیا تو دیوار ٹھیک کر دی ہے، تو جناب اس کا کوئی فائدہ لے لینا چاہیے تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کی میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ سے صبر ہوا نہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اب جو معاملات بتائے. ناظرین تھوڑی دیر کے لیے جنہوں نے اگر واقعی سورہ کہف کی تفسیر نہیں پڑھی، ان واقعات کو نہیں سنا، تو آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو تینوں واقعات ایسے تھے جس پہ آرگیومنٹ بنتا ہے، جس پر اعتراض بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح تو سوال کر رہے تھے اور امیجنیشن اور پرسیپشن بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں،
لیکن یہ بہت شاندار قرآن کا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں شاید کہانی کے پیچھے کہانی سلسلے کے پورے کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب کوئی اللہ والے ہوں، کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا کوئی عمل ایسا ہو جو میری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن کیا پتا ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب ان تینوں باتوں کو ڈیفائن کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سنو، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی یا جس کے سے میں نے ایک نقص کر دیا، وہ چند مسکینوں کی تھی اور وہ لوگ اسی کشتی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اور اس نے پلان یہ کیا تھا کہ جتنی کشتیاں یہاں سے گزریں گی اور پوری صحیح سالم ہوں گی نا، پرفیکٹ ہوں گی، میں ان کشتیوں پہ قبضہ کر لوں گا، اور جو ڈیفیکٹو ہوگی اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے ایک اس میں نقص اس لیے ڈال دیا کہ ان بیچاروں کی کشتی جو ہے وہ آگے ضبط نہ ہو جائے۔ اب بتائیے ناظرین، وہ ایک تختہ اکھاڑنا ظلم تھا یا ان کی ہیلپ تھی؟ ٹھیک ہے، ایک بات انہوں نے بتائی۔ پھر کہا کہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ بچہ، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ پیدائشی کافر ہے، اور اس کے والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ بچہ جو کہتا ہے اس بات مان لیتے ہیں، خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان نیک والدین کو بھی کافر نہ بنا دے، ایمان سے ہاتھ ان کے والدین نہ دھو بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے اس کے بچے کو قتل کیا اور والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی لڑکی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، یعنی اس کی شادی ایک نبی سے ہوگی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا، یعنی بچہ جو پیدا ہوگا وہ اللہ کا نبی بنے گا جو ایک امت کی ہدایت کرے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہو گئی۔ کہا اچھا وہ پھر دیوار کیوں بنائی؟ تو کہا وہ دیوار، سبحان اللہ، اس کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اچھا، پھر یہ دونوں بچوں کے والدین جو تھے انہوں نے سمجھ لے انتقال سے پہلے ان کا خزانہ جو ہے وہ زمین کے نیچے اس دیوار کے نیچے دبایا ہوا تھا، اگر یہ ابھی دیوار گر جاتی تو وہ جو خزانہ تھا وہ آشکار ہو جاتا، لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ تو دیوار اس لیے کھڑی کر دی کہ بچے جب جوان ہوں تو اپنا خزانہ خود نکال لیں، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ان بچوں پر۔ اے موسیٰ، آپ یقین اور اطمینان رکھیں، میں نے جو کچھ بھی کیا، حضرت خضر کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے واپس چلے آئے۔ ناظرین، یہ واقعہ یقین کریں میں نے پھر بھی بہت شارٹ انداز میں سنایا، آپ خود تفسیر صراط الجنان میں سورہ کہف کو پڑھیں اور پھر اس واقعے کو سمجھیں تو سبحان اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک نظروں سے گزری تھی، کچھ اس کا مضمون اس طرح تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کرتے نا تو حضرت خضر کے کچھ اور واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، ہمیں سننے کو، اور ان کے واقعات ہم جانتے۔ تو یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ انشاءاللہ ان تینوں واقعات پر ہم بات کریں گے ناظرین، اور پھر ماشاءاللہ مبلغین بھی اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں کتنا زبردست سبق ہے جو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ یار یہ اس گلی میں گیا ہے نا تو یہ یہی کام کرنے گیا ہوگا، یہ اس جگہ اگر کہیں نظر آیا تو اس کی نیت یہی ہوگی، اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مطلب یہی ہوگا۔ ہم کون ہوتے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ کیا پتہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور گناہوں کا انبار لگا لیں۔ اسد بھائی کیا کہیں گے اس واقعات کے بارے میں؟ جی، ایک بہت بڑا جو لیسن اس سے ہمیں ملتا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایک مسلمان کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ بھی اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ظاہری اعتبار سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو اس کا حکم دینے والا ہے، رب کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ اس کی حکمتیں بہت خوب جانتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی ظاہری طور پر عقل میں نہ آنے والی چیز کی وجہ سے نہ اسلام کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے، نہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے۔ اور یہ بات تو اتنی واضح ہے، مثال ہے، میں کسی چیز کا مالک ہوں تو میں با اختیار ہوں کہ میں اس چیز کو توڑوں، جوڑوں، کسی کو دوں، نہ دوں، یا کچھ بھی میں اس کے ساتھ کروں، تو میں اپنی اس اختیار کے بارے میں اپنے آپ کو عادل ہی سمجھتا ہوں کہ میری چیزیں میں جو مرضی کروں۔ اس کو تھوڑا سا ہم یوں اگر سمجھیں کہ اس پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ رب ذوالجلال ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر جس کے لیے جو بھی مقرر فرمایا تو وہ عین عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اس کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ساری چیزیں، اور یہ قرآن کا جو واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، یوں سمجھیے کہ بہت کھول کر ہمیں مثال دی، آئی اوپنر ہے۔ اچھا وہ قرآن کے اندر ہے، اچھا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہم شک کر سکتے ہیں،
جو خود جو ہے وہ شک سے بالا تر ہے اور سب سے سچی کتاب ہے. یعنی کہ اگر میری کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں آپ کلام کر سکتے نبیوں ہیں, کا واقعہ ان کے بارے میں کسی اور کو, لیکن نبیوں کا واقعہ اور قرآن کے اندر اتنا واضح اور اتنا بڑا, تینوں واقعات کے اندر جو ظاہر اور اس کا جو باطن ہے, اس کا جو اگر ہم ڈسٹینس دیکھیں اور جو اس کا بالکل دیکھیں تو 180 ڈگری ٹوسٹ ہے, بالکل الٹ ہے, مختلف ہے. تو جب اتنی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے سامنے تو شریعت کے جو معاملات ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اگر ہم ان واقعات سے صرف ایک یہ چیز بنایا, اچھا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا ایمان نہیں ہوتا, ماشاءاللہ جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ کی بات پر, اس کا حکم ماننے پر تیار ہے, جبھی تو مسلمان ہے. لیکن وہ لمحہ یاد کریں جب ہم ذہنی طور پر منتشر الخیالی کا شکار ہوتے ہیں, جب ایمان کہیں جا کر مذبذب ہونا شروع ہو جاتا ہے, زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جب ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, تو دیٹ از دا ٹائم ٹو بلیو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میرے رب کا حکم ہے, آقا کا حکم ہے, تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. بہت خوبصورت بات کی کہ ہر بات میری انٹلیکچوئل میں آ جائے, میری عقل میں آ جائے, میں اس کی وجہ بھی جان لوں, یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نا, پہلی کلاس کے بچے کو 10ویں کلاس کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی, میٹرک کرنے والے کو ڈاکٹر کے اصول سمجھ نہیں آتے, کیونکہ وہ اس نے اس لیول پر جا کر اپنی عقل تک پہنچا ہوتا ہے, اس طریقے پر پہنچا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری میچورٹی لیول ہی وہ نہ ہو کہ میں شریعت کے احکام کو سمجھ سکوں. ہاں, بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم کسی واقعی صحیح العقیدہ اور بہترین مفتی کے پاس, بہترین عالم کے پاس جاتے ہیں, تو وہ جب مسئلے کا وجہ بتاتے ہیں تو اتنا کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ تو کتنی سامنے کی بات تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ حکم کیوں ہے. بعض اوقات معاذ اللہ, پھر وہی والی بات, اسد بھائی والی بات, کہ ایک تو علم دین نہیں ہے, پھر زبان کی احتیاط بھی نہیں ہے, تو معاذ اللہ کچھ اسلامی قوانین کوئی مسلمان کہلانے والا ظلم کہہ رہا ہوتا ہے, زیادتی کہہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہے کہ جن لوگوں نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے. تو ہم ہر چیز کو اگر اس طرح کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارا کام ماننا ہے, ہمارا کام لبیک کہنا ہے, چاہے ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. اس میں ایک اور بات ہے, مختصر کروں گا, کہ اپنے علماء پر اعتماد رکھیں. آپ یقین کریں ناظرین, آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کتنی ہی خطرناک دلیل لے کر آ جائے, اب کم از کم اگر یہ بلیو رکھیں گے نا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا, لیکن اگر میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ جانتے ہوں گے. بالکل صحیح. آپ جب جائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ اس کو اتنی آسانی سے حل کر دیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ یار میں تو خواہ پریشان ہو رہا تھا. تو اس ڈیوریشن کے درمیان جو ٹائم ہے نا, کہ میں جب تک کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس پہنچا نہیں, اس وقت میرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نہیں جانتا, اہل علم جانتا. واہ واہ واہ, خوبصورت بات کی, ماشاءاللہ. جی بلال بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس واقعے کے اندر ایک بڑا خوبصورت معجزہ ہے جو تفاسیر کے اندر ذکر ہے, اور جو بلدان کی کتابیں ہیں, شہروں کے حالات اور تاریخ پر مشتمل عربی کی کتابیں ہیں, اس کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کو جو ساتھی تھے وہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر چلے تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی, روسٹڈ فش تھی, اور وہ اپنے ساتھ, جی ہاں بالکل, کہ جب بھی ضرورت پڑے تو کھا سکتے ہیں اس کو, تو اس کو ساتھ لے کر چلے تھے. تو نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی جو بالکل تیار ہے کھانے کے لیے, جہاں یہ زندہ ہو جائے, تو وہ مقام ہے خضر علیہ السلام کا. اب بتایا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر بھوک لگی, تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس مچھلی کا, چونکہ بھنی ہوئی فش تھی, تو اوپر سے جو آدھا حصہ ہے وہ کھا لیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو فش ہوتی ہے جب وہ بھنی ہوئی ہو اور اوپر سے اس کا آدھا حصہ کھا لیا جائے, اب نیچے کانٹے ہیں اور پھر اس کے نیچے دوسری طرف دوسری تہہ اس کی. اب بتایا جاتا ہے کہ وہ آدھی کھائی جا چکی تھی, اب کانٹے ہیں اور اوپر سے اس کا سفید وائٹ میٹ نظر آ رہا ہے. ویسے جس نے ڈنر نہیں کیا اس کو پھر روسٹڈ فش اور اس کا بھی آدھا حصہ کھایا, بارش بھی ہو رہی ہے تو ایک ماحول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آدھی کھا لی, اب وہ آدھی موجود ہے, کانٹے بھی نظر آ رہے ہیں, وائٹ میٹ ہے, اور پھر نیچے کا حصہ ہے. تو جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر خضر علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی, تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے وضو کیا. ان کے وضو کے چند قطرات اس مچھلی پر جو ساتھ بیگ کے اندر, جو تھیلے کے اندر موجود تھی, تو جیسے وہ چند قطرات پڑے تو وہ مچھلی اسی ٹائم زندہ ہو کر پانی میں کود گئی. اللہ. اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ان کی ملاقات ہونی تھی, پھر یہ آگے سے واپس اسی جگہ پر آئے تھے. اچھا, یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ جو مچھلی تھی جو آدھی کھائی ہوئی تھی اور آدھی موجود تھی اور وہ زندہ ہو کر پانی میں گئی, وہ اسی طرح آج بھی دنیا بھر کے اندر اسی مچھلی کی اقسام پائی جاتی ہیں. اچھا. یعنی وہ مچھلی کیسی ہے, اس کو اگر آپ نیٹ پر جائیں تو موسیٰ فش لکھ کر بھی اگر آپ ایزیلی سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لوگ یہ اس کے بارے میں ایک یہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنا عصا مارا تھا دریا پر تو اس وقت اس دریا کے اندر جو موجود مچھلیاں تھیں وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئی تھیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان 2 مچھلیوں کو ملائیں تو وہ بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایگزیکٹلی یہاں سے بیچ میں 2 ہوئی ہوں گی۔ اب واقعہ کیا تھا، وہ اصل یہ والا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو موسیٰ فش علماء نے بھی لکھا، وہ کیا ہے کہ وہ مچھلی جب زندہ ہوئی تو اسی سے اس کی نسل بڑھی، اور اب آج دنیا بھر کے اندر یہ مچھلی اسی طرح موجود ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وائٹ نظر آئے گا، بالکل باریک جھلی سی، اور دوسری طرف سے بالکل وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پر پھر علماء نے فشری میں ملے گی؟ اب یہاں پہ ایک بار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کو وہ دکھائی گئی تھی، اچھا مدنی مذاکرے میں، جی ہاں مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کو ایک بار وہ دکھائی بھی گئی تھی اور اس سے متعلق باقاعدہ سوال بھی کیا گیا تھا۔ اچھا علماء یہاں پر ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک مردہ، ایک بے جان، بلکہ آدھی کھائی ہوئی وہ باقاعدہ وہاں پر زندہ ہو گئی جہاں پر شہر خضر ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے وہاں پر وہ زندہ ہو گئی، تو جب مردہ دل شاہ خضر کے دربار مدینے میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو کیسی دل کی زندگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، عجائبات سے بھرپور واقعہ ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اچھا اس سے چلیں اس ٹاپک کو آگے کسی اور موضوع کی طرف لے کے چلیں گے، ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہاں چلیں ایک اور بات ناظرین ضرور سمجھنے کو مل رہی ہے۔ جب پچھلے سلسلے میں میری حاضری ہوئی تھی تو ہم نے سورہ کہف کا ایک واقعہ اصحاب کہف کا بیان کیا تھا، اور آج ہم نے یہ مجمع البحرین کا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع، اچھا حضرت یوشع بن نون بھی اللہ کے نبی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھنے سے ایک اور چیز، سننے سے ایک اور چیز تو پتہ چلی نا کہ قرآن میں کیسے کیسے عجائبات ہیں، کیسے کیسے واقعات، اور کتنے یوں سمجھے کہ اصلاح کے مدنی پھول بھی ہیں۔ تو پلیز قرآن سے دوستی کر لیجئے، قرآن پڑھیے، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ روز ہمارے گھر میں قرآن کی کہانی ڈسکس ہو، قرآن کا ایک واقعہ ڈسکس ہو، انبیاء کی باتیں ڈسکس ہوں، تو یہ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء نے باقاعدہ الگ سے، چلیں مچھلی بھی آ گئی دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسی مچھلی کے بارے میں، واقعی تو ایسا لگ رہا ہے کٹی ہوئی ہے، یہ زندہ مچھلی ہے باقاعدہ اسی طرح۔ اچھا یہ اسی طرح ہوتی ہے، کیا بات ہے، یہ تو بالکل میرے لیے بھی نئی بات تھی ماشاءاللہ، چلیں سیکھنے کو ملا۔ تو یہی دیکھیں، یہی مدنی چینل کا فائدہ ہے نا کہ کتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تفسیر قرآن صراط الجنان اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور الگ سے اگر واقعات پڑھنے تو عجائب القرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، عجائب القرآن و غرائب القرآن، تو یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب ہے، تو ماشاءاللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے، dawatIslami.net پر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے محبت کر لیجئے، ونڈرز آف قرآن کے نام سے یہ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عمران بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس واقعے کے اندر عبدالحبیب بھائی یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ وہ یتیم بچے کہ جن کی دیوار کو حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، تو اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس وجہ سے ان پر آپ نے مہربانی کی کہ ان کا والد نیک آدمی تھا۔ والد کا نام جو تھا وہ کاشح تھا، اور فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی 8ویں یا 10ویں پشت میں نیک باپ تھا۔ ڈائریکٹلی الٹیمیٹ والد نہیں تھا، فوری طور ڈائریکٹ جو ہے وہ والد نہیں تھا، بلکہ دادا پردادا تردادا جو بھی بنتا تھا 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کر ان کا والد جو ہے وہ نیک تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے نیک ہونے سے اولاد کو فائدہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین اگر نیک ہوں تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا جائے تو ان کے والدین کیسے نیک تھے، بڑی ایک ان کی داستان اور جو ہے وہ ان کے پرہیزگاری کتابوں میں ملتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اس واقعے سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں خود نیک ہونا چاہیے تاکہ ہماری اولاد جو ہے ان کو ہماری نیکی سے برکتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھائی نیکی کی طرف آ جائیں، زندگی میں تو برکتیں ملیں گی، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی نسلوں میں انشاءاللہ یہ برکتیں نازل ہوں گی۔ چلیں جناب آپ چلتے ہیں کچھ اور واقعات کی طرف، تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ اسد بھائی آپ کیا بیان فرمائیں گے آج؟ جی ایک واقعہ بہت پہلے کتاب میں پڑھا تھا اور بڑا سبق آموز بھی ہے۔ کسی کے خاندان کے اندر شادی کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تقریب ہوئی، جس طرح شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، تو ایک کپل تھا، میاں بیوی تھے، تو دونوں نے اس شادی کی تیاری کی اور کوشش یہ کی کہ ہم اپنی جو طاقت ہے اس سے زیادہ تیاری کریں۔ مرد نے اپنے حساب سے کی۔ وہ جو عورت تھی اس کی ہمسائی میں جو ایک عورت رہتی تھی جو بہت زیادہ مالدار تھی، اس کی سہیلی ہوگی، تو اس کے پاس ایک نیکلس تھا، ایک ہار تھا جو کہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بہن مجھے شادی کی تقریب میں جانا ہے، تو اگر مجھے عاریتاً ایک دن پہننے کے لیے یہ ہار مل جائے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمسائے ہیں۔ اس نے وہ نیکلس جو ہے اس کو دے دیا، بڑا قیمتی اور بڑا ہی خوبصورت نظر آنے میں، دکھنے میں تھا۔
وہ عورت پہن کر اس تقریب میں چلی گئی شادی کی تقریب میں جیسا کہ بھگدڑ ہوتی ہے، بعض اوقات رش ہوتا ہے، جیسے ہی تقریب اختتام کو پہنچی اور اس کی توجہ گئی تو اس عورت کو پتہ لگا کہ وہ جو نیکلس تھا وہ تو غائب ہو چکا ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں بڑے پریشان کہ اس ہار کا کیا کریں اور ہمسائے کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ بہرحال یہ دونوں صبح ہوتے ہی بازار گئے اور گولڈ سمتھ کے پاس گئے صرافہ بازار میں، اور جا کر کہا کہ ہمیں بے عین ہی اس طرح کا پکچر وغیرہ دکھائی، ہمیں یہ ہار چاہیے لیکن اس کی قیمت ہم ابھی ادا نہیں کر سکیں گے، آپ کو ہم اس کی قیمت جو ہے وہ قسطوں میں ادا کریں گے۔ تعلقات اچھے ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ مثال کے طور پر اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے تھی۔ انہوں نے ادھار وہ ہار لیا اور اپنے ہمسائے کو آ کر ریٹرن کر دیا۔ اچھا اس نے یہی سمجھا کہ میرا ہی ہار ہے جو یہ رات لے کر گئے تھے، تو آج شام کو جو ہے وہ واپس مل گیا، انہوں نے وہ رکھ لیا۔ اب یہ میاں بیوی بیچارے، ظاہر ہے کہ ان کی وہ طاقت اور وسعت تو تھی نہیں، اب اس صرافہ کو منتھلی یا 1000 5000 10,000 محنت کرتے، ایون کہ ڈبل جاب کی عورت گھر میں کام کرنے لگی، مرد جو ہے وہ ایکسٹرا کام کرنے لگا، تو تقریباً 10 سال کی مدت لگ گئی اس ہار کی قیمت ادا کرتے کرتے۔ اس کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب 10 سال کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بھی ایج جو ہے وہ زیادہ ہو چکی تھی، ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں اگر یہ واقعہ ہوا اب دونوں ہی 50 کے ہوں گے، اور جا کر کہنے لگی بہن وہ جو ہار تھا نا ہم نے تمہیں لوٹا تو دیا تھا 10 سال لگے، لیکن 10 سال اس کی ہم نے قیمت ادا کی۔ جیسے اس نے ہمسائے نے سنا تو اس نے اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کہی، اس نے کہا اچھا تم نے جو ہے اس کی اتنی قیمت ادا کی؟ وہ ہار تو نقلی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں جو ہے وہ حیرت کے اندر مبتلا تھے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ہار واپس ملا کہ نہیں؟ پھر تو لے لینا چاہیے تھا واپس۔ اب سٹوری میں جو رائٹر ہے اس نے یہ آ کر جو ہے نا سبق اپنا مورل آف دا سٹوری دے دیا۔ اب اگر اس کے اسکرپٹ کو کوئی آگے لکھنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اس میں جو بیسک لیسن ہے 2-3 لیسنز ہیں، ایک میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اسلام بھی اس پہ کلام کریں، کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اتنا ہی ہم دکھائیں، اس سے زیادہ کے لیے اگر ہم کوشش کرنے جائیں گے تو بعض اوقات بہت بڑی ٹھوکر کھائیں گے۔ اب کسی کی گاڑی لے جاتے ہیں، گاڑی لگ گئی تو اس کی قیمت ادا کرنا، اس کا نقصان، یا تو دوستوں میں دوری ہو جائے گی، دو میں سے ایک چیز ہوگی نا، کہ آپ نے کسی کی مہنگی گاڑی شادی کے نام پہ لے لی ہے، ویسے ہی گھومنے کے لیے لے لی، لیکن اب اس کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، گاڑی اور بھی بہت سارے موبائل لے لیتے ہیں یا کوئی اور چیز کچھ ہو گیا تو اب بھرنا پڑے گا۔ اچھا نہیں بھریں گے تو دوستی سے بھی گئے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، جو میرے پاس ہے میں اسی پہ ہی کوشش کروں کہ اکتفا کروں۔ سے اپنا عبدالحبیب بھائی آپ کو میں ایک ریئل واقعہ بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ ایک بندہ جو ہے نا دوسرے کی بائک لے کر جاتا ہے، اور جب وہ بائک لے کر گیا تو اس کی بائک چوری ہو گئی۔ اب اس کی اپنی بائک تو تھی نہیں، وہ کسی سے لے کر گیا تھا۔ اب جس سے بائک چوری ہو گئی اس کی اپنی غلطی نہیں ہے، اس نے باقاعدہ پارکنگ میں کھڑی کری، اس کی پرچی بنوائی اور ایک سیف جگہ پر اس نے پارکنگ کری، نو پارکنگ کے اندر بھی کھڑی نہیں کری، بہرحال پھر بھی بائک چوری ہو گئی۔ اب اس بندے پر بائک دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے تو میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کس کا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک سیٹھ نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ میرا یہ کام کر کے آؤ، تو اس نے کہا کہ چلو میں پیدل جانے کے بجائے میرے ساتھ کام کرنے والی کی بائک ہے اس سے بائک لے کے چلا جاتا ہوں اور سیٹھ کا کام کر کے آ جاتا ہوں، میں بھی تھوڑا سکون میں آ جاؤں گا اور کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ اب وہ گیا سیٹھ کے کام سے، لیکن بائک وہاں سے ہو گئی چوری۔ اب وہ جس کی بائک چوری ہوئی وہ بھی ایک نارمل سا آدمی، دوسری بائک لینے کی ہمت تھی یا نہیں، بہرحال میں نے پوچھا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آزمائش کا معاملہ، مہنگائی کا دور، سب کچھ۔ لیکن اب یہ ان تینوں کے اندر، سیٹھ اور 2 ملازم، ان کے اندر اختلاف یہ چل رہا ہے کہ اب یہ بائک دے گا کون۔ تو میں نے اس سیٹھ سے کہا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، یہ بائک 60-70 ہزار روپے کی آئے گی، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر لے کر دے دیتے ہیں، وہ گیا بھی آپ کے کام سے ہی تھا، اس کو جانا چاہیے تھا تو چلو آپ سے پوچھ کر بائک لے کر جاتا، لیکن وہ گیا آپ کے کام سے تھا، مہربانی کر کے اگر اس کے آپ کام آ جائیں اور اس کی جو بائک چوری ہوئی ہے بھلے پرانی ہی دلا دیں، جس کنڈیشن کی تھی ویسی اس کو دلا دیں، تو بیچارے کا جو ہے نا وہ آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ تو یوں بھی کسی کی مہربانی کرنی چاہیے کسی کے اوپر۔
یعنی وہ ہار تو اگرچہ نکلی تھا لیکن یہ بائک اصلی تھی. ہاں لیکن ہوا کیا؟ یہ کہانی بھی یہیں چھوڑ دیں گے آپ یا بتائیں گے کہ سیٹ نے کیا کیا؟ یہ دلا دی نا امام صاحب کے بعد امام صاحب نے اپنا کام کر دیا. اچھا یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ یہ تو چلے چوری ہو گئی، اس کا شرعی ظاہر ایک مسئلہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ امانت تھی یا یہ جو بھی تھا، لیکن اس میں ایک اور معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ بے دریغ بڑا معاملہ ہے. بائک اگر کسی نے دی ہے تو اب اس کا خیال نہیں رکھنا، پیٹرول ختم کر کے دینا ہے. اچھا وہ غریب بیچارہ جس نے بائک دی تھی وہ اپنی بائک اسٹارٹ کر رہا تو ایک قطرہ بھی پیٹرول نہیں ہے، تو یار جتنا لے کر گئے تھے کم از کم شکریہ، اچھا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی، انسان ہے چلے ہو جائے ٹوکر لگ گئی، کوئی آپ کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا تو آ کر معذرت کر لیں، اس کی کوئی رقم دے دیں. لوگ تو بتا ہی دیں، بتاتے بھی نہیں ہے. گاڑی لے گئے تو گاڑی کا وہ حال کر کے دیا کہ پتہ نہیں بندہ گاڑی بات پہچان نہیں پاتا. میری گاڑی تھی جو گئی تھی ایک دن کے لیے شادی کا کہہ کر گئے تھے. اچھا ہمارے یہاں تو شادی میں گاڑی سجائی جاتی نہیں صبح تو اس پہ ٹیپیں لگتی ہیں، وہ ٹیپوں سے جو گاڑی کا حال سروس کروا کے آپ واپس دے. دیکھیں آپ جتنے اچھے انداز اور جتنے شکریہ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب کہیں ٹریول پہ تھے تو کسی فیملی کو کہا کہ بھائی پتہ چلا وہ فیملی ہمارے شہر میں آئی ہے تو کہا میرا ہی گھر یوز کر لیں. پیار تھا آپس میں کہ میں ہوں نہیں میرا گھر، آپ بیٹھیں مجھے خوش. لیکن حضرت اگر آپ کو کسی نے گھر دیا ہے تو واپس جب وہ آئے تو اس کو ایسا تو کر کے دیں جیسا اس نے چھوڑا تھا. اس کو پہلے 3 دن تو گھر صاف کرنے میں لگے، اب بتائیں آئندہ کبھی زندگی میں وہ آپ کو گھر دے گا؟ وہ مجھے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب جو تھے وہ کتاب ان کے پاس تھی نا، کتابوں کے بڑے شوقین تھے، بڑی کتابیں تھیں. تو انہوں نے کسی دوست نے کہا حضرت مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. انہوں نے کتاب دی، اب کتاب بڑا دل محبت تھی اس کتاب سے لیکن پھر بھی دے دی. 2-3 دن بعد واپس دی تو کتاب کے اوپر جو ہے وہ چائے کے کپ کے نشانات. یار میری کتاب کا حال کیا؟ اگلی بار پھر وہ کتاب لینے آئے تو کتاب بھی دی اور ایک پلیٹ بھی دی کہ چائے کا کپ اس پہ رکھیے گا. یہ تو حال نہ کرے نا آپ کسی کی چیز کا. یعنی آپ لے تو پھر مینرز بھی ہونے چاہیے کہ اول تو لینا. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ یار کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، ہمیں کوشش ہونی نہیں چاہیے، وہ سوال والا معاملہ ہی نہیں آنا چاہیے. اور اگر پھر آ گیا ہے نا تو پھر اگلا بولے یار کمال آدمی ہے یار، میری چیز لے کر گیا، اس پہلے سے اچھی صاف کر کے دے کر گیا، کتنا اچھا شکریہ ادا کیا. تو یہ وضاحت ہے. اچھا اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوں گے، میں 2 ایسے شاید یہ تو مجھے لگتا ہے ناظرین کو بھی یاد آ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 ہے. ایک جو ہے نا برتن گئے واپس نہیں آئے، فرد کو اپنے گھر لے جاتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا اور اسٹے بھی کرواتا تھا. اسی کے مرتبے کا دوسرا شخص تھا، اس کو نہیں لے جاتا تھا. اچھا اس کو فیل ہوا کہ یار یہ ہر دوسرے دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے اس نے کبھی دعوت نہیں دی. اچھا مجھے اس نے خود واقعہ بتایا جو مبتلا ہے. تو اس نے کہا اسد بھائی میں اس کو کیسے سمجھاؤں، مروت کا تقاضا ہے. ایک دفعہ اس کو گھر لے کر گیا تھا اور جو آپ نے بات کہی بولا وہ حال کیا تھا، تو اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں. کتنی ایک عجیب سی بات، اپنا وقار ہی بندہ کھو دیتا ہے. بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ یہ جو گاڑی والا ہوتا ہے اس نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ وہ اپنے بچوں پہ کم خرچ کرتا ہے، اپنی گاڑی کو زیادہ کریز ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے گاڑی کو صاف ستھرا رکھنے کا، چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کا، اس کو جو ہے وہ خوشبودار رکھنے کا، اس کو جو اس کی صاف صفائی کا پورا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا کہ اب اس کے اتنے کلوز دوست کی شادی تھی کہ اب اس نے جب مانگا تو وہ منع بھی نہیں کر سکا، لیکن بس اس نے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً جب گاڑی دے دی. اچھا گاڑی دے دی، اب اس نے گاڑی کا وہ حال کیا، اس گاڑی کے اندر بچوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا فیملی کے ساتھ. جب یہ لے کر نکلا تو اب اس کے اندر بچوں نے کھانا کھایا اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ 3 دن تک صرف اس کی گاڑی کی جو ہے نا وہ کلیننگ والی اس کی جو اندر کلیننگ کی گئی تھی اس کی اسمیل نہیں گئی. ایک بار وہ گوشت بانٹنے کے لیے ایک دوست کسی دوست کی گاڑی، اچھا قربانی کی کھالے جمانے کی 3 سال تک 1 سال تک خوشبو نہیں جاتی. وہ کہتا رہا 3 سال تک اس میں سے جو ہے نا اس کی اسمیل بس جاتی ہے. ہاں تو یہ سب چیزوں کا خیال ناظرین رکھنا چاہیے، اس سے ہم اپنی قدر. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتے ہیں، امیر اہل سنت سے ایک بات سیکھی تھی کہ جب کسی کے گھر قیام کرے نا یہ آپ کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جی آپ دیکھیں نا جس نے آپ کو اپنے گھر میں قیام کروایا ہے اس نے تو آپ کو عزت ہی دی ہے نا. اچھا اس کے گھر والے بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کھانا پیش کر رہے ہیں. اب آپ اس کمرے سے نکلتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی. نگران شورا کے ساتھ کئی ٹریول کیے ہیں تو بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر رکتے ہیں نا اور ہم کمرے سے نکلتے ہیں نا تو اب گھر والے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی دی. یہ میرا اور آپ کا تعارف ہے کہ یہ جو بندہ کمرے سے نکلا ہے نا یہ کیسا تھا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیں، بلینکٹ ٹھیک کر دیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے نگران شورا کو اور امیر وہ کمرے پہ کچھ خوشبو بھی لگا دیں کہ جب باہر والا اندر آئے تو پہلا اس کو جو وہ ملے نا کیا کہتے ہیں گلانس، جو پہلی اس کا تعارف کیا خوشبو آ رہی ہے. یار کیسا خوشبو والا کوئی تھا جو آیا تھا کمرے میں، کمرہ سلیقے سے، اور کمرے کا حال ادھر جناب، بیڈ گدا ادھر تو بیڈ شیٹ ادھر تو تکیہ ادھر. اچھا اسی طرح واش روم، آپ کسی کے واش روم کو یوز کر رہے ہیں تو باہر نکلے تو پتہ ہی نہ چلے کسی نے یوز کیا ہے، یا ایسا نہ ہو کہ اگلا اندر جانے میں ڈر رہا ہو
تو یہ حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو واقعہ, میں ایک اور واقعہ جو حقیقی واقعہ ہے اور میرے پاس اس کا کلائمیکس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دونوں نے تو آدھی بات میں, کیونکہ واقعہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا. آپ کا اسکرپٹ پورا ہے؟ ہاں پورا اسکرپٹ ہے, کیونکہ واقعہ وہ بڑا, اچھا یوسف بھائی جانتے ہیں, شاید ان کو واقعہ نہیں پتا مگر اس بندے کو جانتے ہیں, بہت بڑے, اللہ نے ان کو بہت نوازا اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں. اچھا وہ اسلام بھائی بڑے کمال کے, مدینے سے محبت ان کی اور بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں, بہت بڑے کاروباری ہیں, بیرون ملک میں رہتے ہیں. ایک دن مجھے ان کا فون آیا. اچھا نارملی ان کے فون کم آتے ہیں, سال میں 1-2 بار بات ہوتی ہے, تو وہ فون پہ رونے لگے. اچھا میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے حبیب بھائی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا, دعا کروانی ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے ہمارے پڑوسی نے اس بیرون ملک میں کئی سفر پر جا رہے تھے, ایک بیگ ہمارے پاس رکھوایا کہ ہمارا بیگ رکھ لیں, ہم ٹریول پہ جا رہے ہیں. تو بیگ میں نے رکھ لیا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا وہ ہمارا بیگ, تو ہم نے بیگ ڈھونڈا تو وہ بیگ گھر میں ملے نا. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو کہا یار معاف کرتا, بڑے پیسے والے, جو وہ علاقہ بھی امیر لوگوں کا ہے, تو ایک بیگ ہی تھا نا. تو کہا نہیں حضرت, اس میں $1 ملین کا زیورات تھے. اللہ, اور $1 ملین, یعنی پاکستانی 30 کروڑ روپے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھائی ہم تو, ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. اور ہم نے جناب سارے گھر کو چیک کیا. بولا وہ میرا, رو پتہ ہے کیوں رہا تھا, بولا میرا پڑوسی میرے گھر میں پولیس لے کر آیا. مطلب میں اس بندے کی پریسٹیج جانتا ہوں, یعنی وہ بہت عزت والے لوگ ہیں. کہہ رہے میری کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا, اور انہوں نے اس طرح میرے گھر کو چیک کیا جیسے میں کوئی چور ہوں. لیکن اگر ان کو یہ پیسے, اتنا قیمتی بیگ دینا تھا تو مجھے بتاتے تو صحیح کہ بھائی یہ اتنا قیمتی ہے, تو میں کسی لاکر میں رکھتا, یا میں رکھتا ہی نا جی, کہ بھائی میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھالوں. اور وہ خود حیران ہے کہ ایک بیگ میں اتنا سونا یا اتنا کیش کے جو بھی تھا وہ کیسے آ سکتا ہے. اب وہ سارے شکوک و شبہات شروع ہو گئے. مگر آپ یقین کریں, پھر میری 4-6 مہینے بعد پھر بات ہوئی. کہتے میں نے پیسے بھرے سارے. ہاں کہہ رہے میرے ساتھ تو انہوں نے باتیں ایسی کرنا شروع کر دی. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں تو فون بات ہوئی, میں نے کہا کیا ہوا آپ کو, مل گیا؟ کہتے نہیں بس نہیں ملا حضرت, وہ تو باتیں ایسی کی, میری عزت کا سوال تھا, میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پیسے بھر دیے, اللہ مجھے اور دے دے گا. لیکن میں حیران کہ یار آپ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز رکھوا رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ تو اچھا آدمی تھا, پتہ نہیں یہ اس پر ذمہ داری بنتی تھی نہیں, لیکن وہ کہتا ہو سکتا ہے میرے گھر سے کسی نے چور, میں بھی سفر پر گیا تھا, میں بھی بیگ ویسے ہی رکھ دیا جتنا میرا اپنا سامان رکھتا ہوں وہی رکھ دیا. تو یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی آپ دونوں کے واقعات سے جو مجھے ایک بات سمجھ آئی جی, وہ یہ ہے کہ وہ جو نیکلس تھا اس کے بارے میں جنہوں نے لیا ان کو علم نہیں تھا, لیک آف نالج. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی جن صاحب نے بیگ رکھا ان کا بھی لیک آف نالج. ایسے ہی ہے. تو دونوں نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ لیک آف نالج. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے 10 سال ضائع کر دیے اور یہاں 30 کروڑ ضائع ہو گئے. تو علم کی کمی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی دنیا برباد ہوئی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے آدمی کی آخرت برباد ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ. حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی کوئی ایسا کلمہ کفر نکل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ لیک آف نالج کی وجہ سے. دونوں صورتوں میں بربادی ہے. جی, دونوں صورتوں میں بربادی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے, اور اگر دنیا کا علم نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن علم, دین کا علم جو ہے وہ ہونا ایمان برباد کر سکتا ہے. جی, وہ ایمان برباد. بڑی خوبصورت. دیکھیں کہاں سے, یہ بھی علم والوں کی بات ہے نا. دنیا کا نقصان تو فلفل ہو سکتا ہے اگر ایمان چلا گیا. اور اچھا یہاں میرا خیال ایک بات ہم سب کو جو مورل آف دا سٹوری یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی شخص کوئی امانت رکھوائے یا ہم اس سے کوئی چیز لیں تو اس کی پوری ڈیٹیل, بالکل, اس کی مالیت کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں. اچھا اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, میں نے اس کو تو اپریشیٹ کیا. میرا جاننے والا ہے, مجھے کسی چیز کی واقعی حاجت تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ چند دنوں کے بعد میں ریٹرن کر دوں گا. تو اس نے دیتے وقت ساری ڈیٹیل مجھ سے شیئر کی اور بڑے اچھے طریقے سے, ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے اعتباری والی بات ہو, لیکن اس نے ڈیٹیل شیئر کی. ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پریویس واقعہ ہوا ہو, یار یہ تو اتنے کی تھی نہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں اب یہ. اچھا پھر بعد میں آپ بالکل مختلف ہو جائیں گے. اگر آپ نے لیتے وقت ڈیٹیل شیئر کر دی اور اس نے بھی بتا دیا تو دونوں سیف سائڈ پہ ہو گئے نا, ون ون سچویشن ہوگی کہ کل اگر واقعی مسنگ ہوتی ہے تو مجھے پتا ہے اب آپ والی سٹوری کے اندر تو وہ بیچارہ دیکھ کر بھی یہ اس کے ذہن میں ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں. یہ کتنی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. یہ واقعی یہ دونوں طرف سے ہو تو ایکسپیرینس بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو پوری زندگی یاد رہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ بیتتی نہیں ہے نا اس کو مانتے بھی نہیں, یار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. بھائی کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ اس سے سبق لینا اور آپ سیکھ لیں اس سے. بلال بھائی آپ کیا سنائیں گے آج ہمیں؟
آج جو ایک مختصر سی ایک شارٹ سٹوری ہے وہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور ان کے والد جو حضرت زید بن حارثہ ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے زید، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے تھے اور بڑی ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے آپ کا بڑا شہرہ تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جس زمانے میں آپ موجود تھے، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، تو اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے جو کھجور کے درخت تھے وہ بڑے مہنگے ہو گئے، اور اتنے مہنگے ہوئے، اتنی ان کی قیمتیں بڑھیں کہ وہ ایک کھجور کا درخت 1000 درہم کا ہو گیا۔ یعنی اگر وہ پاکستانی کرنسی کے مطابق آج کے دور میں اس کو اگر کنورٹ کریں تو تقریباً اپروکسیمیٹلی 8 لاکھ روپے بنتے ہیں، کہ 8 لاکھ روپے تک کا تقریباً ایک کھجور کا درخت بن گیا اس زمانے میں اتنا مہنگا 1000 درہم کا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کو کاٹنے میں مصروف ہیں، کھجور کے درخت کو۔ اب لوگوں نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ 1000 درہم کا درخت ہے اور یہ اس کو چیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تو کہا جی اس کے اندر سے ایک گوند نکلتی ہے، کھجور کے درخت سے ایک گوند نکلتی ہے، مختلف چیزوں میں کام آتی ہے، بیرون زخموں کو بھی اچھا کرتی ہے۔ تو کہا کہ وہ گوند نکال رہا ہوں، وہ مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ کھجور کا درخت اس وقت اس کی قیمت 1000 درہم ہے، اور یہ جو گوند آپ کو چاہیے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 2 درہم ہے، تو آپ 2 درہم کی چیز حاصل کرنے کے لیے 1000 درہم کی چیز کو کاٹ رہے، چیر رہے۔ تو آپ نے کہا بات دراصل یہ ہے، میں تو جس سچویشن میں ہوں، اگر وہاں پر 1000 درہم کیا 1 لاکھ درہم بھی ہو تو میں وہاں پر اس درخت کو بھی چیرنے میں پسو پیس سے بالکل سوچوں نہیں وہاں پر میں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے، میری والدہ نے آج مجھ سے فرمائش کی ہے کہ بیٹا مجھے جو کھجور کے درخت کی گوند ہے جو چربی جیسی سفید دکھتی ہے مجھے وہ کھانی ہے۔ تو کہا کہ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے پتہ تھا کہ کھجور کے درخت سے مل سکتی ہے، اب بھلے اس کی قیمت 1000 درہم ہو اور جو حاصل ہونا ہے وہ 2 درہم کا ہو، لیکن چونکہ میری ماں کی خواہش ہے لہذا میں نے وہاں پہ پورے کے پورے درخت کو قربان کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ والدہ نے ایک چیز کی خواہش کا اظہار کیا، اور ایک بیٹے صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور ان کی تعلیمات کے مظہر ہیں، آپ نے وہاں پر کس قسم کا انداز اپنایا۔ میں پچھلے دنوں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے لیے پہلی بار پڑھنے میں آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کی والدہ ہیں، وہ نہ ماں ان جیسی نہ بیٹا ان جیسا، تو کہتے ہیں کہ بڑا ادب کیا کرتے تھے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک بات تھی کہ جب کھانے کا وقت آتا تھا تو امام حسن کوشش کرتے تھے کہ والدہ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ والدہ کے ساتھ کھانا، اور والدہ بھی خاتون جنت، وہ کھانا بچے والدہ خود بھی پسند کرتی ہے کھانا کھائے۔ وہاں کا صرف ایک بات ہے، وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھوں تو کھانے کا کوئی عمدہ حصہ ان کی نظر میں آیا ہو اور اس پر میرا ہاتھ پڑ جائے، یا وہ کسی عمدہ حصے کی طرف ہاتھ بڑھانے والی ہوں تو ان سے پہلے میرا ہاتھ اس چیز پر چلا جائے اور یوں میں کھا لوں تو بولا کہ پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا، وہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو آپ اس وجہ سے اوائڈ کرتے تھے کہ آپ اپنی جو والدہ ہیں وہ جتنا اپنی مرضی کے مطابق کھانا ہے، اچھے انداز میں کھانا ہے وہ کھا لیں۔ میں جب بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا اس واقعے کے تناظر میں تو وہاں پر بڑے خوبصورت واقعات مجھے ملے۔ ایک واقعہ ایک بزرگ کو مجھے یہ ملا، بتایا جاتا ہے ان کا نام تھا ذبیان ابن ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنی والدہ کے اتنے فرما بردار اور والدہ کی ایسی خدمت کرنے والے تھے، بتایا جاتا ہے کہ بازار جاتے تھے خود اور سبزیاں خریدتے تھے، اور سبزیاں خرید کر لانے کے بعد ان کو صاف ستھرا کر کے دھو دھا کے پھر والدہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں تو ہے نا کہ بعض اوقات سبزیاں خریدنا بھی خاتون کا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے گلیوں کے اندر سے، اور پھر باقاعدہ اس کو صاف کرنا، بنانا، ساری چیزیں تو باقاعدہ یوں کر کے پیش کرتے تھے۔ اور کہیں سفر پہ جاتے تھے کسی صحرا میں، کسی میدانی علاقے کے اندر، تو وہاں پر آپ پہلے زمین میں گڑھا کرتے تھے، ایک بڑا گڑھا، اور بڑا گڑھا کرنے کے بعد ایک کھال کا خیمہ اس کے اوپر لگاتے تھے اور خیمے کو گیلا کرتے تھے، اور جب ہوائیں چلتی تھیں تو اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ جب وہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو پھر اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ آپ یہاں آ کر اس ٹھنڈے خیمے کے اندر آرام کریں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ بڑے ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا، وہ بتاتے تھے کہ میری والدہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب تیری تعلیم مکمل ہو جائے نا، غریب لوگ تھے، تو کہا بیٹا جب تیری تعلیم مکمل ہو جائے تو اتنا کرنا کہ مجھے ایک کمرہ دینا، اس میں مجھے اے سی لگا دینا
और एक मुझे छोटा फ्रिज देना, बेटा मैं ठंडा पानी पीना चाहती हूँ, ठंडी हवा में रहना चाहती हूँ। अब वो बताते हैं कि मैं इस काबिल होता, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होती, मैं अखराजात ऐसे कर पाता। उससे पहले वालिदा दुनिया से चलेंगी, तो वो कहते हैं आज भी जब कभी मैं किसी ठंडी हवा वाली जगह पहुँचता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, तो मुझे हमेशा अपनी वो वालिदा याद आती हैं। तो हमारे घर में अगर देखें जो हमारी वालिदा हैं, वो ज़िंदगी भर खाने पका पका के हाथों पे झुर्रियाँ आ गई, और हम ये देखें कि अक्सर जो उनका खाना होता है ना, वो या तो हड्डियां साफ करना होता है या प्लेटें साफ करना होता है। मैंने सुना है। और जी हाँ बिल्कुल। और इस तौर पर अगर देखा जाए तो कभी ऐसी भी कोशिश करें कि जानें कि आपकी वालिदा किस चीज़ को खाने को पसंद करती हैं, और उस डिश का फिर बाकायदा एहतमाम किया जाए, औलाद मिलकर वो डिश या तो तैयार कर ले या अरेंज कर ले, ताकि कभी इस तौर पर वालिदा की भी दिलजोई हो, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अगर कहा जाए कि आप जो खाना वालिदा हमारी तीनों टाइम बना रही होती हैं, आप ये तीनों टाइम का खाना कि बाहर से बनवा लें अच्छी जगह से, क्वालिटी वाला, तो जितना पूरी ज़िंदगी का खाना बनेगा, 30 साल खिलाया, 40 साल खिलाया, 20 साल खिलाया, तो शायद अगर वो उसकी कीमत लेती पकाने की घर पर, तो शायद अपना कोई महल खड़ा कर लेती। लेकिन उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए किया। सिर्फ अल्लाह उनको जिसकी बिलाल अता भाई, फरमाए। सिर्फ खाना नहीं है, माँ ने तो अपनी कितनी आरजुएं, ऐसा कितने ही। कपड़े, कितने जोड़े, कितने चप्पल, क्या क्या कुर्बान नहीं किया होगा, बताया थोड़ी हमें ऐसे ही। है। हमारी हमने कभी बचपन में कह दिया होगा कि ये वाला खिलौना लेना है, तो अम्मी अब्बू ने ही सोचा होगा कि आज हमने नहीं खाना या हमने ये चीज़ नहीं लेनी, बच्चे के लिए लेनी है। हो सकता है कई ईद ऐसी गुजरी होंगी जिसमें हमारी तो ऊपर से नीचे सारी शायद नई चीज़ें आ गई होंगी, अम्मी अब्बू ने वही पहन लिया होगा। तो ये तो इतनी चीज़ें हैं, बचपन में पता भी नहीं चलता। हाँ ये सब जब चीज़ें- आप माँ बाप खुद बनते हैं ना, सब और जब अपनी औलाद के लिए ये सारी कुर्बानियां दे रहे होते हैं, उस वक्त एहसास होता बहुत है कि सारी यार बातें तो वालिदैन वालिद बनने के बाद ही पता चला, वालिदा बनने के बाद ही शायद पता अल्लाह करे फिर भी चल जाए। और दूसरा जो ये उन्होंने बात की ना बिलाल भाई ने, कि ये वाकई किसी तरह पूछना चाहिए, माँ नहीं बताती। वरना वाकया मैंने बताया था कि दो दोस्त बैठे थे, तो किसी ने कहा आपकी वालिदा की फेवरेट डिश कौन सी है? इतनी देर सोचता रहा फिर रोने लगा। कहता मेरी माँ की फेवरेट डिश तो बचा हुआ खाना है। अब वो माँ हमेशा ये हमें भी ये कहती रही, बेटा तुम खा लो बच जाएगा। अच्छा वो ज्यादा निकालती थी, अम्मी इतना नहीं खाऊंगा, बेटा तुम खा लो बच जाएगा, मैं खा लूंगी। यानी हम सब ने खा लेना होता था, उसके बाद हमें पता है ठंडा हो गया है, वही खाना है माँ ने, यार कभी ये नहीं कहा। अच्छा ये बहुत कम मौका, मैं तो समझता हूँ ये जो वाकया है ना साहबी रसूल का, ये लॉटरी है किसी के लिए कि माँ ये बता दे मुझे क्या पसंद है, माँ कभी कह देना मुझे ये वाली आइस। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, अच्छा वो तो साहबी रसूल है, हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना माँ की कैफियत को हम भी समझते हैं। अगर उस माँ को ये पता होता ना कि ये 1000 दिरहम का दरख्त है, कभी भी माँ फरमाइश ना करती। हमारी माँ ने हमसे जब भी फरमाइश की ना, कोई सस्ती चीज की, कभी कोई महंगी चीज नहीं मांगती, बस की इसकी भी पूरी हो जाए। अच्छा उसकी जेब देख कर ही ये वाले चल आइसक्रीम ले आना, चल ये वाला फ्रूट, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए उनको यार। अच्छा कभी ऐसा होता भी है कि जैसे मिसाल के तौर पे वालिदा का जी चाहा है, हाँ, और वालिदा ने फरमाइश कर भी दी, हाँ, और पता चल गया ना कि ये इतनी कीमती है, इतनी महंगी है, नहीं तो माँ कहेगी नहीं बेटा छोड़ दे, वो मेरा जो है ना मेरा अच्छा बहाना भी ऐसा करेगी कि हमें लगेगा कि हम गड़बड़ नहीं कर रहे, वो माँ ने इरादा ही तब्दील कर दिया। कमाल है नाजरीन ये। अच्छा ये नेमत आपके पास मौजूद है। अच्छा फिर माँ के लिए कुर्बान करना, ये भी एक मामला अब तो बदकिस्मती से ऐसा हो गया कि माँ से सारी जिंदगी कुर्बानियाँ मांगी कि ये पका दो तो ये ला दो, और जब माँ को ज़रूरत पड़ी तो हम माँ के लिए कोई चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने देखा है यूसुफ भाई, आपने भी देखा है, हम सब ने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने अपनी माँ की दुआएं ले ली ना जी, सारी जिंदगी, ये भी तो आपने सुना ना कि 8 पुश्तों पुराने वालिद का बच्चों को सिला मिला, ये जिसने अपनी मौजूदा माँ उसकी दुआ ले लें आप उसकी जिंदगी में। और वो हमारे माँ बाप एक बुजुर्गों से एक बात सुनता है कि माँ बाप को खुश जाने देना, वो अगर तुमसे खुश गए ना फिर अगली सारी जिंदगी खुशी गुजरनी है। मुझे याद आया, सुबह आप जानते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत है कराची के, बहुत बड़े बिजनेसमैन, यानी उनकी अपनी माँ से मोहब्बत के वाकयात मशहूर हैं। यानी आज भी अपनी, वो उनकी वालिदा चली गई हैं, लेकिन आज भी अपनी वालिदा के लिए करोड़ों रुपए इस साले से वहाँ पे खर्च करते हैं। तो उस ज़माने में उनके वाकयात हमने एक सुना था कि वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। एक बार वो मैंने सुना कि वो उनके कुछ कंटेनर्स बड़ी था, यानी आज से मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुराने ये करोड़ों रुपए थे, तो आज के तो पता नहीं कितने पैसे हो गए। तो अमेरिका में इनके कंटेनर्स जो है ना वो फंस गए थे किसी वजह से, तो इनको जाना था, बात करनी थी, नेगोशिएट करना था, वो माल बेचना था, टेंशन थी। ये अमेरिका पहुंचे और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पहला फ़ोन माँ को करते थे, तो माँ को फ़ोन किया, तो माँ से बात करते करते माँ को खांसी आ गई। तो माँ बोला तबीयत ठीक नहीं है, बोले बस बेटा थोड़ा सा ऐसा कुछ है। फ़ोन किया अपने ट्रेवल एजेंट को, बोले वापसी की टिकट कर दो। तो उसके तमाम लोगों ने कहा, जो उसकी स्टाफ था, सर आपके कंटेनर, बोला सारे पानी में डाल देना, मैं वापस अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। सारे कंटेनर छोड़कर
وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا بندہ, اللہ نے وہ کام بھی سیدھے کر دیے, بہت اللہ نے نوازا ان کو. مگر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں کی خوشی, والدین کی خوشی, پھر دنیا کی چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی, کیونکہ یہ راضی ہو گئے نا تو پھر رب بھی راضی اور پھر سارے کام سیدھے ہو جانے. ہم ماں کو جب یہ بتانے لگتے ہیں نا کہ ماں میں تمہارے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو میرا بزنس چلا جائے گا, میں آپ کو ٹائم دوں گا تو میرا, کئی لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ ماں باپ کے پاس نہیں آ رہے نا, کیوں نہیں آ رہے؟ اس میں بہت بڑی تعداد یہ کہتے ہیں ہمارا جاب ہے, ہمارا کاروبار ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, اب آپ اپنا سسٹم خود چلا لو. دیکھیں ماں باپ چلے گئے نا تو پھر ماں باپ نہیں ملیں گے, پیسے پھر مل جائیں گے, نوکریاں پھر مل جائیں گی, چیزیں پھر مل جائیں گی. میں یقین کریں ان بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں, خدا کی قسم یہ میں آپ کو دل کی آواز کہہ رہا ہوں, جب وہ چلے جائیں گے نا آپ کو اتنے یاد آئیں گے کہ یار تھوڑا اور وقت گزارتا, میں کبھی رات کو ان کے ساتھ بیٹھتا, کبھی دن کو ان کے ساتھ بیٹھتا, کبھی ان کے پیر دباتا, کبھی ان سے باتیں کرتا. اچھا باتیں بھی بالکل ان کی سادہ ہوتی ہیں. ایسا پرابلم یہ ہو گیا ہے, ایک جو جنریشن گیپ آ گیا نا, ہمیں ماں باپ کی باتیں بھی مزہ نہیں دیتی نا. اب ماں جب بھی بات کرتی ہے اپنی پرانی اپنی سہیلی کی بات, اب ایک بار وہ اگر ماں گئی ہے مدینہ شریف تو ہر بار وہی واقعہ سنائے گی. اچھا اپنی بچپن کی باتیں سنائے گی. ہم کہتے ہیں کوئی آئی فون کی بات کرو, کوئی نیوز ٹیکنالوجی کی بات کرو. اب تو شاید بچے ماں باپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سمجھاتے ہوں گے, ماں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. تو یہ نہ کریں, ماں باپ سے ماں باپ کی باتیں کریں. جب ہم بچے, اچھا اس کا بہت پیاری بات یوسف بھائی نے کہی, ہم اپنے بچے سے کون سی بات کرتے ہیں؟ اپنے بچے سے بچے کی بات کرتے ہیں یا ہماری بات کرتے ہیں؟ بچہ اسکول کی باتیں بتاتا ہے نا, میں اسکول میں یہ ہوا, ابو مجھے پڑوسی نے یہ کر دیا, تو امی نے کھانا یہ بنا, اچھا ہم ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کی باتیں سن کر, جتنا آپ بچے کی باتیں میں انٹرسٹ لیں گے اتنا بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا. بالکل اسی طرح ہاں اگر ماں باپ کی کوئی باتیں غیبتوں والی یا گناہوں والی ہے تو وہ اچھے انداز میں ٹرن اراؤنڈ کر دیں, ورنہ ان کے مزاج کی باتیں کریں. بلکہ مزہ آتا ہے کبھی کبھی ہے نا, بزرگوں کو جا کے کہنا وہ والا واقعہ پھر سنائیں, ان کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی نا کہ مجھے دوبارہ موقع مل رہا ہے, میری ہاں اسی پیشن کے ساتھ, بھلے 50 بار سن چکے ہوں گے, خون بڑھ جاتا ہے, کو مزہ آئے گا ان کو. بلکہ روایتوں میں یہ مضمون ہے نا کہ اس سے, یعنی حدیث پاک یہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری وجہ سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, تمہاری وجہ سے ان کے چہروں پہ خوشی داخل ہو جائے. یعنی آپ کو ایسی بات کریں جو وہ مسکرانے لگیں, وہ ہنسنے لگیں, بس تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, تمہاری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. جی بڑا ٹچی ٹاپک آ گیا ویسے, ایوری ہیو اے تھنگ ٹو سے. یا یعنی آج کل سب سے جو اہم چیز ہمارے پاس, سب سے قیمتی چیز ہے, وہ ایک ہے وقت اور ایک ہے پیسہ. وقت اور پیسے کی آپ ایک پرائیورٹی لسٹ بنائیں اور اس لسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنا اور دیکھا ان کا طرز عمل کہ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ان کے والدین ہیں. اب جیسے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بالکل دیکھا ہے میں نے بھی, وہ فرماتے ہیں کہ میں پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ میرے والدین ہیں. بیوی پر, بچوں پر, دیگر چیزوں پر میں بعد میں خرچ کروں گا, سبحان اللہ, سب سے پہلے میں اپنے والدین پر خرچ کروں گا. اور اب اللہ ان کے والد کو جنت نصیب کرے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے, تو اب ان کی لسٹ میں یقیناً ان کی والدہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اور والد صاحب کا ایصال ثواب بھی ہوگا جی, جو اس کے لیے بھی خرچ کرتے ہوں گے. جی یقیناً. اچھا ٹائم میں بھی ایسا کرتے ہیں وہ, جی ایسے ہی ٹائم بھی اپنے والدین کے لیے باقاعدہ انہوں نے, میں نے دیکھا ہے کہ رکھا ہوا کال کرتے ہیں. یعنی یوسف بھائی یہ ایسا کمال ہے, مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملا, میں ٹریول ساتھ کیا ہے, ان کا ایک ٹائم بندہ ہوا غالباً عصر سے مغرب ہے یا مغرب سے عشاء ہے, وہ باقاعدہ مطلب ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ 50 منٹ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں. اور ظاہر کون سی مفتی صاحب فتوے تھوڑی سناتے ہوں گے ان کو, ٹھیک ہے نا, وہ علم کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا, لیکن وہ وہی بات تو سیکھنی ہے کہ ان سے ان کی طبیعت پوچھنی ہے, ان کے بچوں کی بات. یہ بک بات ہے کہ ہمارے پاس, اچھا یہ ٹائم ہم نہیں دیتے نا بعد میں. مجھے ہمارے اللہ ہمارے خالد بھائی کو سلامت رکھے, رکن شورا جو نئے بنے, انہوں نے مجھے 1-2 بار بہت سمجھایا تھا. جب والدین بیمار تھے نا میرے, تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی آپ ہے نا اپنی مصروفیات کم کریں اور اپنے امی ابو کے ساتھ وقت گزاریں. بولا مجھے آج بہت یاد آتے ہیں, ٹائم دے انہیں. مطلب واقعی کچھ لوگوں کو, اچھا ان کے ریسنٹلی والد صاحب کو انتقال ہوا تھا, تو الحمدللہ وقت میں دیتا تھا, لیکن یہ ہم سب کے, اچھا جتنا بھی دیا نا وہ بھی کم لگتا ہے, اس میں جتنا بھی دیا نا وہ کم ہی لگتا ہے, کیونکہ ہماری وہی والی بات, یہ ویسے آج نئی بات ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی باتیں بڑی کمال کی لاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بات بڑی پیاری ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ میرے پیسوں کا, اور واقعی حق انہی کا ہے یار. یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے جس خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں, یعنی آج کے دور میں ماں باپ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی پہلے تو یہ تھے ختم کہاں ہو گئے, یار یہ کوئی طریقہ ہے یار, ہم ماں باپ سے پوچھیں گے کہ پیسے دوائی تک کا حساب لیتے ہیں. ہاں دوائی کا حساب لیتے ہیں, یار سستی نہیں مل سکتی آپ کو, یار کمال. اچھا یہی بچوں کے لیے لینا ہے, اچھا ابو اب آپ کو کیا ضرورت ہے اس عمر میں اچھے کپڑوں کی, امی آپ کیا کرو گی نئے کپڑے پہننے کی, یار
اس یعنی بڑا خوبصورت جملہ سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ جن ماں باپ نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے نا، بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کا درجہ تو دے دو۔ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا نا، اب ان کو یہ فخر کے ساتھ زندگی جیے کہ میں اس پوری فیملی کا پرنس یعنی کنگ میں ہوں، اور ہماری والدہ جو وہ کوئین ہے، اور وہ یہی مالک ہے اس پوری فیملی کے۔ چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں میں پھر، جی یعنی ایسا ہے کہ اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں کہ ان کا جو سالانہ انکریمنٹ ہوتا ہے نا حضور، انہوں نے ماہانہ اپنی والدہ کا باندھا ہوا ہے۔ اب جب ان کا سالانہ انکریمنٹ ہوتا ہے تو ان کی والدہ کا ماہانہ بھی بڑھ جاتا ہے، انکریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر تو والدہ کی دعائیں انکریمنٹ کے لیے کیسی ملتی ہوں گی؟ ایک فیملی کو جانتا ہوں، ان کا یہ طریقہ کار تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ ان کو ایک شاہانہ انداز کے ساتھ ان کو رہن سہن اور یہ ساری چیزیں۔ اب اللہ نے ان کو چانس دیا، موقع دیا، کاروبار میں کچھ اچھے ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے کچھ اہتمام کیے۔ اچھا جیسے اہتمام کیے نا، اللہ نے ان کو اور برکت دے دی۔ اب جب برکت دی تو اور اہتمام کیا۔ آج اللہ کی رحمت سے ان کے والدین، جو آپ نے بات کی نا کہ ایک شاہانہ زندگی گزارنا، وہ ایک لائف سٹائل کو فیل کرتے ہیں، اور وہ جو بچوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں اور بچے اس سے جو ترقی پا رہے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ان کو اب اس عمر میں تو سکون دینا، اگر اللہ نے دیا ہے تو انہی کے صدقے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بالکل سکون۔ ایک میں پہلو عرض کروں گا جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ماں باپ سادہ باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی یا جس کو ہم ایک جدید علم کہیں وہ نہیں کرتے۔ اب یقین کریں نیچر جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بہت محظوظ ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پرانے دوست، پرانے ہمسائے، ماں باپ ظاہر ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سادہ ضرور ہوتی ہیں لیکن اس سے آپ کے جو قلب و ذہن کو سیٹسفیکشن ہے اس کا لیول الگ ہوتا ہے۔ یعنی ہر وقت جدت سن کے جو ہے نا وہ دماغ ضروری نہیں، ہاں جی کوئی سکون کی طرف ہے، ایسا ضروری نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ سو لوگوں نے پڑھا ہوا، ایک شخص تھا بیمار تھا تو ڈاکٹر کے پاس گیا، تو اس نے پوچھا تم رہتے کہاں ہو؟ تو اس نے بتایا فلاں ملک کے اندر میرا اصل گھر ہے۔ تو اس نے کہا میری بات مانو، 30 دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ وہ پھر بہرحال خائی نہ خائی وہاں پر آیا، 30 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ایسی لاجک تھی، نہ بیماری نہ کچھ، آپ نے دوا دی کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا میں یہ سمجھ گیا تھا کہ تمہارے پاس اس ملک کے اندر سب کچھ ہے، لیکن وہ جو نیچر تھی، جو ایک اپنائیت تھی، جو ایک خوبصورتی تھی، جو ایک اعتماد تھا، تم اس کو مس کر رہے ہو اور وہی تمہارا علاج تھا۔ تو جب اپنے پرانے دوستوں میں گئے، سادہ لوگوں میں گئے، وہی پرانی باتیں، پرانی یادیں اور ایک اعتماد، تو وہ ساری چیزیں جب آئیں تو تمہاری جو طبیعت تھی نا وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ تو اور بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو سادہ گفتگو اور جو سادہ چیزیں ہوتی ہیں یہ نیچر کی بھی بہت زیادہ آپ کے ذہن کو بھی سکون دیتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کی بات سے بات یاد آئی کہ ہم جب چھوٹے تھے بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر کی دوائی ایک طرف لیکن والدہ کی آغوش ایک طرف۔ بڑے ہو کر یہ اکثر فیل کیا کہ اب بھی ڈاکٹر کی دوائی ایک طرف اور والدہ کی آغوش اور ان کی گود ایک طرف۔ اب بھی اگر ہم والدہ کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ لگوائیں یا وہ ہمارے ماتھے کو دبا دیں یا ہم ان کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کر لیں، تو اللہ نے ان کی مامتا میں، ان کی نظروں میں، ان کی شفقت میں ایسی شفا رکھی ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ بیماری تو اسی وقت دور ہو جاتی ہے۔ ہے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، خدا کی قسم۔ اب اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کا وقت ان کے ساتھ گزاریے، ان کی دعائیں لیجئے، جیسے کہا نا کہ ان کی آغوش میں وقت گزاریے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کے دکھ دور ہو جائیں گے، ٹائم دیجئے انہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ ماں باپ کو صرف پیسہ دے کے آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے پریورٹی پیسے کی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز انہیں وقت چاہیے۔ اور میں نے بڑی پیاری بات پچھلے دنوں پڑھی تھی کہ جو لوگ آپ کو رقم یا پیسہ دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ قدر ان کی کیجیے جو آپ کو وقت دیتے ہیں۔ پیسہ پھر کمایا جا سکتا ہے، وقت زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یعنی میرے ناظرین، ہمارے ناظرین نے اس وقت جو آپ نے ہمیں آدھا گھنٹہ جو بھی دیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا وہ پارٹ ہمیں دیا ہے کہ جو اب واپس آپ کی زندگی میں نہیں آنا۔ ہم نے اپنی زندگی کا وہ پارٹ آپ کے لیے یا مدنی چینل کے لیے دیا جو ہمیں واپس نہیں آنا۔ تو ہم نے زندگی کا ایک ایسا حصہ ہمیں کوئی شخص دے رہا ہے تو پھر اس کی قدر زیادہ ہونی چاہیے نا۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کو وقت دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں بھی، اور اچھا وقت دیں، کوالٹی ٹائم دیں، اچھی گفتگو کریں۔ گناہوں والی گفتگو سے ہم سب کو بچنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کہے میں وقت دے رہا ہوں اور فلمیں دیکھ رہا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایک اچھا والا وقت گزاریں۔ بہرحال ناظرین، بہت خوبصورت یہ موضوع ہمارا اس طرف چل گیا۔ چلتے ہیں، واقعہ انہوں نے بیان کیا نا، یہ ایک پہلو پر سب نے بات کر لی، ہاں لیکن میں کسی اور پہلو پر غور کر رہا تھا۔ ضرور ضرور ضرور۔ وہ یہ تھا کہ کہانی نکال رہے ہیں میں کوشش کر رہا تھا، نکل ہی آئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی کہ ضرورت جو ہے، قیمت جو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ قیمت جو ہے وہ آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے۔
قیمت جو ہے وہ آپ کی چیز کی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے 1000 درہم کا وہ کھجور کا درخت تھا، مگر 2 درہم کی اس میں سے وہ گوند نکالنی تھی. ضرورت جیسی تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چیز کتنی مہنگی ہے. آپ ہائی وے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہیڈ لائٹ آپ کی بند ہو گئی ہے، وہاں پر ہائی لائٹ آپ کو جو بلب مل رہا ہے آپ کی ہیڈ لائٹ کا بڑا مہنگا مل رہا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں میں اپنے شہر میں جا کر ہی جو ہے نا ہیڈ لائٹ سیٹ کرواؤں گا. رات میں سفر کریں تو پھر کیا ہوگا، زندہ سلامت آپ اپنے شہر پہنچتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال یہ دیکھنی چاہیے. بعض لوگ اتنے کنجوس پائے جاتے ہیں. اپنا عبدالحبیب بھائی آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہوگا، باقی اسلام میں بھی اس پر ظاہر ہے کہ جانتے ہوں گے. لوگ عبدالحبیب بھائی کی لائے نہیں مطلب یہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، ہر ایک شخص کو جانتے ہیں، سخیوں سے بھی ملتے ہیں. جی ہاں کہ وہ ہر چیز کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آج یہ اتنے کی ہے تو کل اتنے کی ہو جائے گی. دیکھیں اس میں تو نیکی کے معاملات میں بھی تھا نا. اب جیسے کووڈ تھا، کووڈ میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر کے پیسے کمائے، کچھ لوگوں نے مہنگی چیزیں خرید کر جنت کمائی لوگوں میں بانٹ کر. تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے نا کہ آج اگر اناج مہنگا ہے اور غریب پریشان ہے تو پھر آپ یہ تھوڑی انتظار کریں گے کہ بھوکا مر جائے پہلے سستا ملے گا تو بانٹوں گا. تو اس وقت تو پھر مہنگا خرید کے بانٹنا بھی ثواب ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسواک خریدی 1 دینار سونے کا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو 1 درہم کی بھی نہیں، چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے. فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادائے سنت کا آلہ ہے اور میں نے سنت کو ادا کرنا ہے، تو بس سنت کی ادائیگی کی نیت سے اتنا مال خرچ کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی شخص آ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی منقش اور مہنگی یمنی چادر آپ نے جو ہے نا اوڑھی ہوئی تھی. آپ کے ساتھ آپ کا خادم بھی تھا، لیکن وہ دیہاتی شخص جو آ رہا تھا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ مہنگی یمنی نقش و نگار والی چادر اتاری، اس دیہاتی کو تحفے میں پیش کر دی. آپ کے ساتھ جو ساتھی تھا کہنے لگا کہ حضرت آپ ان کو 4 پیسے دے دیتے، وہ دیہاتی نے ویسے ہی خوش ہو جانا تھا، اتنی مہنگی چادر دینے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ چادر مہنگی اس لیے ان کو دے دی کہ یہ دیہاتی میرے والد کا دوست ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا یہ دوست ہے، تو اس لیے میں نے اپنے والد کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے مہنگی چادر ان کو دے دی ہے. اگرچہ 4 پیسے یا 4 درہم ان کو دے دیتا تب بھی یہ خوش ہو جاتے. اچھا یہاں بھی ایک درس ملا کہ والدین کے دوستوں کا ادب، بالخصوص ان کے دنیا سے جانے کے بعد، وہ یقین کریں یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، لوگ ان کے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. یعنی جب والدہ کا انتقال ہوا تو ننیال والوں سے تعلق ختم، اب خالہ سے کیا فائدہ، ماں تو چلی گئی ماموں سے. اسی طرح ابو کا انتقال ہوا تو چاچا تایا. حالانکہ اب آپ کے والدین کی تربیت، میں آپ کو بتاؤں ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ والدین کا انتقال ہوا نا تو اب وہ چچا کو ماموں کو باقاعدہ گفٹ بھجواتے ہیں، اور ننیال کے رشتہ داروں کو بھی عید کے دنوں میں، حالانکہ شاید والدین نہیں بھجواتے ہوں گے اتنے، یہ بھجواتے ہیں. اور اس کے اوپر گفٹ کے اوپر لکھا یہ ہوتا ہے کہ فرام میرے ماں باپ کی طرف سے، مرحوم ماں باپ. یعنی وہ اتنے حیران ہیں اور وہ اتنے خوش ہیں کہ یار یہ تربیت کی ہے آپ کے ماں باپ نے کہ وہ چلے گئے اور آپ نے ہمیں یاد رکھا. اب یہ چند 1000 روپے یا چند 100 روپے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ کو آپ نے اچھا کہلوا دیا نا. اور مزہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف سے، یہ ہمارے مرحوم ماں باپ کی طرف سے. تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے ان کو. اچھا جب وہ تحفہ ملا تو دعا کس کو دیں گے؟ وہ ماں باپ کی. اچھا ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی. روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں سے یا ان کے دوستوں سے تو آپ اچھا تعلق رکھیں تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کی روح کو خوش کرنے کا. اسی کے برعکس ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خاندان کے سارے افراد موجود ہیں، تو ان کے ماموں ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا نا وہ اس کی وجہ سے تھا، تمہاری بہن کی وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے. کہا یہ دنیا سے گئی، اب زندگی میں کبھی اپنا منہ ہمیں نہیں دکھانا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ان اتنے قریبی رشتوں کے اندر بھی اس قسم کے معاملات پائے جاتے ہیں. تو یہ تو پھر والد کے جو دوست ہیں وہ تو پھر کہلیں کہ پھر ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے. تو ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں وہ تو ان رشتوں کو بھی سنبھالنے کی ہیں. بلال بھائی یہ اتنا خوبصورت انداز ہے، اگر یہ لوگ اپنا کے دیکھ لیں آپ یقین کریں وہ ان کے دلوں میں جو خوشی داخل ہوتی ہے نا کہ یار یہ میرے دوست کا بیٹا ہے اور یہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے، یا چچا کے اگر ہم ہاتھ چومیں یا ہماری جو بھی ننیال والے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کریں تو اس سے ان کو یہ خوشی ہوتی کہ ان ماں باپ نے ایسا سکھایا تھا. یہ شریعت پر عمل کر کے آپ اپنے ماں باپ کو اچھا کہلوا سکتے ہیں. بعض خاندانوں میں رواج ہوتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کی طرف کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے. تو جب وہ بڑا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ بہنیں گھروں میں انتظار کرتی ہیں. بعض اوقات عید پر وہ اداس ہو جاتی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں. اب ایسے میں اللہ جسے توفیق دے بھانجے کو بھتیجے کو وہ عید کے ایسے موقع پر اگر اپنی پھوپھی کو یاد رکھے، خالہ کو یاد رکھے اور کچھ بھیجے
تو عید کے ان دنوں میں مرحومین کی یاد بھی تازہ ہوگی اور ان زندہ لوگوں کی دعا بھی۔ اچھا یہ تو آپ نے تھوڑا سا اور نیچے لے گئے نا، پہلے تو اگر اوپر اسٹیپ کو پکڑ لیں کہ ماں باپ اپنی بچیوں کا خیال رکھتے ہیں، اب ماں باپ کی وصال کے بعد بچیوں کو تو اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے یار اپنی بہنوں کو وہی انداز رکھیں کہ بھائی فکر مت کرنا میرے والد چلے گئے میں ہوں، اور یہ وہ اچھا اس سے جڑا رہے گا خاندان۔ اگر یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ والد چلے گئے تو بہنوں سے بھی وہ رشتہ سمجھدار جو کنبے ہیں خاندان ہے تو اس میں بڑا بھائی واقعی آگے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں الحمدللہ، اگر میں اکثر کی بات کروں تو اسلامک کلچر کی وجہ سے یہ بات ہے کہ بڑا بھائی خود کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اب والد نہیں ہے، اب ان کی جگہ میں ہوں۔ تو یہ بڑا اچھا اس نے بیچارے نے کیا دینا ہے یا انہوں نے کیا مانگنا ہے وہ بات کی بات ہے کہ ضرورت مورل سپورٹ ہوتا ہے، لیکن ایک مورل سپورٹ اور جو کنیکٹیویٹی ہے خاندان کا جڑا رہنا اس کے اندر یہ بہت۔ آج ہمارے سلسلے میں نارملی اس طرح کی جذباتی باتیں نہیں ہوتی، لیکن آج میسج آ رہے ہیں کہ آپ کے سلسلے نے اشک بار کر دیا ہے، اور لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں، ماں باپ اور یہ فیملی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر، اور اللہ کرے کہ ہم تو چاہتے ہیں، کوشش بھی یہی ہے کہ ماں باپ سے جڑے رہیں، ان کی قدر کریں اور ان کی جتنی دعائیں لے لیں۔ بہرحال ماشاءاللہ اب ہمیں ایک اور یوسف بھائی آج آپ ہمارے لیے کون سا واقعہ بھی سناؤں گا، اور جو ماں باپ والی جو بات ہے نا، ماں باپ کا جو فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے نا عبدالحبیب بھائی، یہ آپ ان سے ان کے خاندان والوں کی بات کریں، اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا آپ صرف خاندان کی بات کریں کہ وہ اس کا کیا ہوا، وہ آپ جو بتا رہی تھی کہ وہ بیمار تھا تو کیا اب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ جو ماں پوری کہانیاں سنائیں گی نا تو وہ آپ کو ایک ایزیلی ٹاپک مل جائے گا اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے۔ اچھا لیکن اس میں ضرور تھوڑا سا علم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات نہیں پتا ہوتا تو پھر غیبتوں کا ہاں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن کی جو بات ہے نا اس میں نارملی ڈر یہ رہتا ہے کہ وہ اچھی ہی بات ہو، کسی خوبی کی کوئی بات ہو جائے تو انشاءاللہ۔ اچھا اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی بہت اچھی دوستی والا ماحول ہو جاتا ہے نا تو آپ ماشاءاللہ اگر دیندار ہیں تو آپ ماں باپ کو بھی امی یہ والی بات نہیں کرتے، یہ تو غیبت ہو جائے گی نا، آپ یہ والی کرتے ہیں، تو اس طرح کر کے آپ ماں باپ کی بھی عادتوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں بتاؤں ماشاءاللہ والدین سے اگر اچھی طریقے سے بات کی جائے تو اچھی لگے گی شاید کسی کو بات۔ ایک بار ہم کہیں بیٹھے تھے تو والد صاحب مجھے کہتے ہیں یار بیان میں تو اتنی باتیں کرتے ہو، اتنے واقعات سناتے ہو، آج سارے گھر والے بیٹھے ہمیں بھی کوئی باتیں واقعات سناؤ، تو مجھے تو موقع مل گیا کہ میں نے کہا یار تو پھر کسی نبی کی بات کیا، تو یہ بھی اگر آپ کی فرینکنیس ہوگی نا تو اچھا پھر آپ ٹاپک بھی چینج کر سکیں گے۔ بعض اوقات ہم دوستی کرتے نہیں ہیں تو ہم ٹاپک بھی چینج نہیں کر سکتے کہ حضور ایسا نہ کریں، ہم ایسا کرتے ہیں یہ والی بات کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس سے گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا بن جاتا ہے، تو یہ ہمیں الحمدللہ کوشش کریں تو بڑا پیارا بن سکتی ہے۔ اس میں اپنے خاندانوں کی پہچان، رشتوں کی پہچان انہوں نے یاد رکھنا۔ عرب کے اندر آج بھی اپنے نسب کے بارے میں، شجرے کے بارے میں معلومات رکھنا بہت اچھا ہے، اور یہ صرف دنیاوی ٹاپک نہیں ہے بلکہ اسلامی کلی بھی یہ خاندان، نسب، شجرہ اس کو یاد رکھنا اگر اچھی نیت سے کوئی کرتا ہے، فخر کے لیے نہ ہو تو یہ بہت بیٹر ہے۔ بہت عرصہ پہلے ایسے ہی عبدالواجد بھائی کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار لگتا ہے عبدالواجد بھائی آج کل جو ہے نا وہ خاندانی نظام بڑا کمزور ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا اسد بھائی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا تو ہمارے ہاں ان چیزوں کو اتنا ریلیٹ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ آپ کس قوم کے، میں کس قوم کا ہوں، تو ایک پازیٹیو وے میں تو یہ، ورنہ آج بھی دنیا کے اندر جو کنبے ہیں، جو خاندان ہیں، برادریاں ہیں، ان کو یاد کرنا، رکھنا اور ان سب چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ جب 10-12 سال پرانی بات ہے تو اس سے میرا اتنا انٹریکشن بھی نہیں تھا، پھر عبدالواجد بھائی نے جو خاندانوں کے نسب نامے گنوائے ہیں، 1 گھنٹہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو خاندانی نظام ہے، جو کاسٹ سسٹم ہے تو وہ کیا ہے، کون کہاں کیا، تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر بہت ساری اس کے بارے میں جو ہے نا وہ خاندانی رشتے ایک سیگمنٹ لانے کی، تو واقعی یہ پرابلم تو ہے کہ ہمیں نارملی چیزوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اچھا رشتے داروں کا ایک اور چلیں، اس سے ایک اور ریلیٹڈ بات بھی ہے کہ اپنے بچوں کو رشتے داروں سے ملائیں اور بتائیں یہ تمہارا کون سا رشتے دار ہے، ورنہ قریب سے گزر جائے گا چاچا کوئی نہیں پہچان، اچھا آنے والی نسل تو ان کو پڑھی کوئی نہیں ہے، اماں ابا کو پہچاننے بڑی بات ہے۔ خاص طور پہ کوئی برے ملک چلا گیا، ہمارے ایک فیملی ممبر، آپ نے بہت ایک ٹچی ٹاپک ہی چھیڑ دیا، یو کے میں ہیں وہ، ان کے بچے وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پہ بڑے ہو گئے، تو انہوں نے باقاعدہ 2 سال کے لیے اپنی فیملی کو پنجاب بھیجا، اس شہر میں رکھا اور یہ کہا کہ بھائی یہ اگر وہیں پہ پل بڑھ گئے، بڑے ہو گئے تو ان کو چچا، ماموں، ان کے نہ نام پتہ ہوں گے، چہرے تو یاد ہی نہیں ہوں گے، تو کم از کم یہ 6-8 سال 10 سال کے ہو رہے ہیں تو یہ اپنے فیملی کے اندر کچھ وقت سپینڈ کریں، تو یہ بہت اچھی چیز جو ہے وہ لگی کہ یار یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو۔ چلیں اب ایک کہانی اور ہے کہ یوسف بھائی کے پاس کہانی تیار ہے، ان کو موقع نہیں مل رہا ہے تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کچھ بیان کریں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے
کہ وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ عیب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. آج جو کہانی میں لے کر آیا ہوں اس میں درس بھی ہے اور سبق ہمارے لیے ایک بہت زبردست ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مدرسہ تھا اور اس مدرسے کے جو بھی کھانے پینے کے معاملات تھے اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں کا وڈیرا بڑا زبردست اہتمام کرتا تھا. پورے سال کا راشن وہ ایک ساتھ بھجوا دیا کرتا تھا. واہ. اچھا, اس مدرسے کے اندر کئی سارے مدرسین بھی تھے جو پڑھاتے تھے اور سارا معاملات وغیرہ پڑھائی کا نظام دیکھتے تھے. اتفاق سے ایک مدرس کے ساتھ انتظامیہ کا کچھ معاملہ وہ ہوا تو اس مدرس کو نکال دیا. اب جب مدرس کو نکال دیا تو وہ ٹو میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسی بات نکالوں کہ جس سے میں ان پر کوئی الزام لگا سکوں. تو اسے کسی نے بتایا کہ یار تمہیں نہیں پتا یہ وڈیرا جو کھانا بھیجتا ہے نا یہ سارا کا سارا کھنا مدرسے پہ خرچ نہیں ہوتا. اس کو تو بات مل گئی, کہا اچھا واقعی ایسا ہے؟ بولا ہاں ہاں تجھے نہیں پتا, اس میں سے آدھا کھانا تو جو انتظامیہ کا ہیڈ ہے اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے. کہا اچھا. اب وہ راضی راضی دوڑتا ہوا پہنچا وڈیرے کے پاس اور وڈیرے کو جا کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں, آپ کی بہت پروفیٹیبل بات ہے. کہا وڈیرے نے کہا اچھا بتاؤ کیا ہے. تو وڈیرے کو کہنے لگا کہ آپ جو مدرسے کا پورا راشن چلاتے ہو نا, آپ کو پتہ ہے وہ پورا مدرسے میں لگتا ہی نہیں ہے, اس میں سے آدھا مال تو وہ فلاں بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کا ہیڈ ہے. وڈیرا کہنے لگا اچھا. اب جناب وہ پہنچا مدرسے میں, جا کر اس نے ساری معلومات لی. وہ جو ناظم صاحب تھے نا وہ بڑے دھیمے لہجے والے اور بڑے تدبر والے تھے. انہوں نے سارا سسٹم جو ہے نا وہ سامنے کھول کر رکھ دیا, سارا حساب کتاب لگا دیا, سب کچھ بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ آپ اتنا دیتے ہیں, اتنے بچے ہیں, یہاں لگتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات, اگر بالفرض اس میں سے میرے گھر اگر کچھ جاتا بھی ہے, میں بھی تو مدرسے کا پارٹ ہوں, تو مجھ پر بھی تو خرچ ہو سکتا ہے, لیکن البتہ میرے پر خرچ ہوتا نہیں ہے. اس وڈیرے کو اس کی بات اتنی پسند آئی عبدالحبیب بھائی, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جو مدرسے کو دیتا ہوں نا وہ تو میں دیتا ہی دیتا ہوں, اب اس ناظم صاحب کو الگ سے ایک سال کا راشن جو ہے نا میں ہر سال دیا کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ سیکھنے والی بات ہے. ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی ایک تو ٹو میں نہیں لگے رہنا چاہیے, اور اگر بالفرض کسی کے اندر کوئی عیب یا کوئی برائی ہے بھی تو مجھ پر کب فرض ہو گیا ہے کہ میں اس کے عیب کو تلاش کروں, اس کی جو ہے وہ ٹو میں لگا رہوں, اس کو تلاش کر کے اس کو میں پبلکلی لوگوں میں اناؤنسمنٹ کروں, اس کو ہراس کرنے کی کوشش کروں اور اس کو جو ہے وہ اس کا دل دکھانے کی کوشش کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرماتے ہیں. تو اب غور کریں کہ آج اگر آپ کسی کی ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہو گیا, اور اگر ہے بھی تو پھر آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں, تو غیبت کا گناہ لے رہے ہیں اپنے اوپر. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ شرعی بدنام کرتا ہے وہ اگر کہیں چھپ کر بھی بیٹھا رہے پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اللہ اسے بدنام کر دیتا ہے, وہ بدنام ہو جاتا ہے. اللہ بچنا چاہیے اس سے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. عبدالواجد بھائی آپ کچھ فرمائیں گے آج؟ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں بیٹھے درس دے رہے تھے, تو دوران درس ایک دفعہ کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر درس کنٹینیو کیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے. درس بھی کنٹینیو ہے اور کھڑے بھی ہو رہے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہیں. تو وہی کہانی کے پیچھے کہانی, کوئی شاگردوں میں سے تو کوئی تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا معمول نہیں ہے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں درس دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے شیخ تھے, میرے استاد صاحب تھے جن سے میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا, ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ گیند سے کھیل رہا تھا. تو وہ گیند کھیلتے کھیلتے جب میری نظروں کے سامنے آتا تھا تو میں اس صاحبزادے کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا. واہ واہ. پھر ایک دفعہ, پھر دو دفعہ, تو تین دفعہ جب میں نے اس کو دیکھا میری نظر اس پر پڑی, میں کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یعنی مورل آف دی سٹوری اگر آپ کہیں تو اس میں دو چیزیں, ایک تو ہے ادب, الدین کلہ ادب,
سبحان اللہ. पूरा दीन ही अदब है. अल्लाह का अदब, उसके नाम का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, हुजूर से जुड़ी हर चीज़ का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, अज़वाज मुतहरात का अदब, सहाबा में से आला और अदना तो कोई है ही नहीं, दर्जे में जो कम है उसका भी अदब, हर एक का अदब. इसी तरीके से इल्म का अदब, इल्म से मुताल्लिक हर चीज़ का अदब, आलिम का अदब, कुरान का अदब, अद्दीनु कुल्लुहु अदब. तो एक तो बात हो गई अदब की. दूसरी बात यह है कि जिसकी ताज़ीम की जा रही थी वो खुद आलिम नहीं था बल्कि एक आलिम का बेटा था. तो उस साहबजादे की जो ताज़ीम है उसके आलिम वालिद की वजह से है. तो यहाँ से मालूम हुआ कि जो इल्म है उसका बड़ा अदब है. साहिब इल्म का बेटा जो है उसका भी बाज़ औक़ात अदब किया जाता है. तो इल्म की तो क्या शान है. हुजूर फरमाते हैं यानी एक आलिम को एक आबिद पर वैसी ही फजीलत है जैसे सितारों पर. यानी जो फ़र्क 14वीं रात के चांद और एक तारे में है उतना ही एक आलिम और आबिद में है. आलिम के बारे में कि एक आलिम की एक रकत जो है वो गैर आलिम की 70 रकतों के बराबर. इसी तरीके से अगर एक आलिम जो है वो बैठकर दीन का एक मसला पढ़ता है तो एक गैर आलिम की 70 साल की नफली इबादत से वो बेहतर है. सुभान अल्लाह. तो इस तरह से इल्म की फजीलत. तो पॉइंट जो हमारे लिए है वो ये है कि हमें इल्म की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और फिर या तो सबसे पहले तो खुद आलिम बनने की, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. और अगर खुद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी औलाद में से किसी एक को कम अज़ कम ज़रूर आलिम दीन बनाने की कोशिश करें. अच्छा, यहाँ जो बहुत खूबसूरत बात आपने की ना, देखें बड़ा खूबसूरत जो मक़ूला बार बार सुनते हैं कि बाअदब बा नसीब, बेअदब बदनसीब. अच्छा, अदब वालों को तो बड़ा नवाजा जाता है और अदब कैसे कैसे जीने तय करवा देता है. अब ये जो आपने वाक़या सुनाया मुझे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वाक़या याद आया कि इसी तरह आप तदरीस फरमा रहे थे तो आप थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते, फिर तशरीफ़ फरमाते, फिर खड़े हो जाते. तो यही पूछा गया हुज़ूर आप बार बार क्यों खड़े होते? तो फरमाया कि एक सैयद ज़ादा है बराबर मोहल्ले में या बराबर गली में, वो खेलता हुआ मेरे सामने आ जाता है. तो आले रसूल का अदब. अच्छा, ये अदब जो है ना ख़ास तौर पे अहले बैत का, आले रसूल का, ये तो ऐसा नवाजता है ना कि नबी पाक की आल का जिसने अदब किया. और अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, दावत इस्लामी वालों को कैसी तरगीब देते हैं कि अपनी रोज़ी में, अपने नफ़े में, अपनी इनकम में कोई एक हिस्सा सिर्फ आले रसूल का रखें और वो अपनी सादत समझ के उन्हें पेश करें, क्योंकि उनको तो ज़कात तो पेश नहीं की जा सकती. तो साफ माल में से अगर आप दें और फिर आप इस नीयत से दें कि नबी पाक का ही तो सदका में मिल रहा है, तो फिर जो नवाजा जाता है ना, जब आप सैयदजादों की खिदमत कर रहे होते हैं, आले रसूल की खिदमत कर रहे होते हैं, तो अदब के यूँ समझिए कि जितना अदब फिर माशाल्लाह जैसे आपने कहा कि सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, तो अहले सुन्नत वल जमात को ये भी अल्लाह की रहमत से जो हम जिससे ताल्लुक़ रखते हैं कि ये इतना बाअदब अल्लाह की रहमत से मज़हब है, इतना बाअदब तरीका है कि सबका ही अदब हमें सिखाया जाता है. तो इसमें जो अदब मिलता कहाँ से, ये चले हम अपने प्रोग्राम को बैंड की तरफ ले जा रहे हैं तो इस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं कि अदब मिलता ही अदब वालों की सोहबत में. जो अदब की नर्सरी से पौधे जन्म लेते हैं ना, तो फिर उनके अंदर खुशबू भी अदब वाली आ रही होती है. जहाँ जहाँ ये सोहबतें बेअदबों वाली हो ना, हमने देखा है उनकी ज़बानों से हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई ऐसी बात निकल ही आती है बेअदबी की. तो अब हमने ये देखना है कि हमें बेअदबों से दूर रहना है. अब आजकल एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई मुझे पता है मेरे दोस्त का अकीदा ठीक नहीं है, उसके बिलीफ अच्छे नहीं है, वो है गलत लोगों में बैठने वाला, मैं पक्का हूँ. लेकिन आप अगर बेअदबों की सोहबत में बैठेंगे ना, चाहे वो सहाबा का बेअदब है, औलिया का है, अल्लाह रसूल का, किसी भी शरीयत के मामले में बेबाक है, तो उसका रिफ्लेक्शन आप पे ज़रूर आएगा. ये अदब एक्चुअली एक आदत है, यानी ये एक यूँ समझिए कि आपकी तबीयत का हिस्सा है. ये सोहबत से ही मिलेगी. हया, शर्म, अदब, इश्क रसूल, खौफ खुदा, ये पढ़ने के साथ साथ आपको इसकी सोहबत ज़रूर रिक्वायर्ड है. आप खुद देख लें किसी आशिक रसूल की सोहबत में बैठे हैं, वो मदीने की बातें करते रोना शुरू कर दे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. खौफ खुदा की बात करें, आप खुद तौबा की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ सोहबत है ना, वो बड़ा कमाल करती है. तो अगर अदब वाकई चाहिए ना, तो आपने पहले ये देखना है कि मेरी सराउंडिंग में या मैं जिन लोगों की बात सुनता हूँ. अच्छा, ये भी याद रखिएगा, दीन सिखाने वाले बेअदब भी होते हैं, दीन सिखाने वाले बाअदब भी होते हैं. हमने बेअदबों से अगर दीन सीखना है तो फिर कहीं ना कहीं उनकी ज़बान से तो अदा हो ही रहा होता है, वो हमारे दिमाग में भी रासिख हो जाएगा, बैठ जाएगा. तो हमें आशिकाने रसूल, बाअदब लोगों की सोहबत में रहना है, जो बात बात पर अदब की बात करें, अदब का करीना सिखाएं. फिर देखें इंशाल्लाह कैसी ज़िंदगी शानदार हो जाती है. अदब के हवाले से अब्दुल हमीद भाई, उलमा ने लिखा है कि सबसे कीमती चीज़ ईमान है.
ادب کی بدولت اللہ رب العالمین غیر مسلم کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مومن نہیں ہے اللہ پاک اسے ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں، یعنی آپ پہلے اپنا عصا میدان میں ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں وغیرہ پہلے پھینک دیں۔ تو یہ انہوں نے پوچھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہل کرو۔ تو بہرحال جب یہ مقابلہ ہوا اس کے بعد یہ جادوگر سارے ہار جاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ تو دور ہی جادوگری کا تھا، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ جادوگر تھا۔ تو یہاں پر حالانکہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ ہارنے والا جو ہے نا وہ جیتنے والے سے جیلس ہو جاتا ہے، اس کے مخالف ہو جاتا ہے، اس سے دشمنی مول لے لیتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کیا ہوا کہ ہارنے والے حضرت موسیٰ کا ادب کرنے والے بن جاتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو تفسیر ساوی کے اندر امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ادبا لہو، اللہ فرمایا کہ یہ جادوگروں نے بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ بہت تو حالانکہ ادب کی نیت نہیں تھی ان کی، وہ تو ویسے ہی انہوں نے پوچھا تھا عمل ایسا مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن یہ عمل ایسا تھا کہ جو ادب شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے بزرگوں سے حضرت آپ پہل کریں، حضرت آپ شروع کریں، تو یہ اگر ادب کی نیت نہ ہو اور عمل ادب والا ہو، اس پر بھی بندے کو برکتیں ملتی ہیں۔ علماء نے اگر نیت ادب والی ہو، اور اگر نیت ادب والی ہو تو پھر کیسی برکتیں بندے کو ملیں گی۔ تو سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ادب کی وجہ سے علماء نے کیا کمال کا جملہ ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اللہ ادب کی وجہ سے بے ایمان کو ایمان عطا فرما دے، تو پھر اور کیا کیا نہیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہاں جو بے ادبی کی نا ایک اور بڑی مثال آج کل کیا نظر آ رہی ہے کہ یہ مسجدوں میں بھی نظر آتا ہے کہ نوجوان بزرگوں کا ادب نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا شاید کر لیتے ہیں، لیکن سفید داڑھی والے، سفید بال والے مسجد میں آتے جاتے اگر کسی کو تھوڑا آگے بڑھا دیں، حضور آپ پہلے آ جائیں، مسجد میں بعض اوقات رش ہوتا ہے تو نکلنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اچھا اس طرح آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ پہلے تھا یہ، پہلے سفید داڑھی والے کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، سیٹ چھوڑ دیا کرتے، اچھا سگریٹ بجھا دیتے تھے، لیکن اب تو کوئی اچھا پھر خاص طور پہ ایک تو یہ میں ینگسٹر سے بات کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں اس ادب کو شامل کریں، آپ اس کی برکتیں پائیں گے، اچھا اپنی اولاد میں پھر آپ دیکھیں گے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور پرابلم یہ ہو گیا کہ ملازمین میں اگر بعض اوقات کو ینگ اللہ پاک نواز دیتا ہے کسی کو جوانی میں ہی، تو اب اس کے ملازمین میں اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں تو آپ کا بے شک وہ ملازم ہے لیکن وہ آپ کے والد کی جگہ ہے، اور حدیثوں کا یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں پر ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کب کہا گیا کہ رشتہ دار بڑوں کا ادب نہ کرے؟ ایوری بڈی، کوئی بھی بڑا ہے مجھ سے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج یہ ہم سمجھے کہ اپنے پروگرام کو اس ٹاپک پر اینڈ کرتے ہیں کہ زندگی میں ادب لائیے، اور آپ اس کو یقین کریں آپ با ادب بن جائیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کسی ملازم، آپ کے بے شک آپ کے وہ ملازم ہے لیکن اگر بڑی عمر کے ہیں تو ان کو والد کی طرح ٹریٹ کریں، پیار سے بات کریں، غلطی ہو جائے تو ان کو تھوڑا اگنور کریں، تھوڑا سا ان کو کم کام دیں، تھک جائیں تو ان کو بیٹھائیں، ان کو پانی خود بھی پانی پیش کر دیں، یقین کریں جو دل سے دعا نکلے گی، اور یہ ریفلیکشن آپ اپنی اولاد میں، اپنی آنے والی نسلوں میں دیکھیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے دور کے اندر عبدالحمید بھائی یہ ہوتا تھا کہ جو بوڑھے شخص کے آگے چلتا تھا اسے زمین میں دھسا دیا جاتا تھا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آیا اور فقر و فاقے کی، تنگ دستی کی اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، تنگ دستی کا دور ہے، تو آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعلک مشیت امام شیخ، فرمایا تم شاید کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہو اور یہ جو تمہیں تنگ دستی آ رہی ہے یہ اسی کی نحوست ہے۔ یعنی ایک بزرگ کے آگے چلنا حضور علیہ السلام نے کتنا بڑا اسے جو ہے وہ بیان کیا، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا اس کے رزق میں سے بھی تنگی ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال ادب ہونا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، بہت ساری باتیں بیان ہوئیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو۔